and the Pakistani establishment, both establishment, they combined to crush Bengalis. They did everything to crush Bengalis. यानी प्राइम मिनिस्टर हो वो मैनेजर हो और जो प्रेसिडेंट हो वो लीडर हो, डिफरेंस अगर आप सोच सकते हैं। लेकिन आप मैनेजमेंट में फर्क होता है। आप में से कितने लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस को जानते हैं? हर बंदा प्रेसिडेंट फ्रांस को जानता है, इसलिए कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में सिर्फ प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट जानता है। Hello and welcome to another episode of the Alchemy of Transformation. In the Alchemy of Transformation, we really go into the essence of what it takes to transform a human being, an organization, a society, and even humanity. One of the things we are looking and to explore is the transformation of Pakistan. Pakistan faces many challenges, and the essence of transformation of Pakistan is something that all people in the country, but as well as outside, how can a country overcome its challenges? One of the great relationship that a country has is the relationship of citizens with the state as determined by taxation. The founder of Sweden, Gustav Vasa, he built a series of tribes into a nation through a unified code of taxation. And in that sense, taxes define states, nationhood. And we have with us someone, very few people have a perspective of both the payer, the taxpayer, but also the tax collector. We have with us Mr. Shabbar Zaidi. Mr. Shabbar Zaidi has been a chartered accountant. He's been the senior managing partner of Ferguson, which is PricewaterhouseCoopers in Pakistan, by far the largest accountancy and audit firm in the country. Mr. Shabbar Zaidi has been a forefront of taxes in Pakistan, and I know for a fact that prime ministers and finance minister, instead of consulting books, would actually have his number, call him up and directly ask him questions about matters of taxation. Then he left his job as the senior managing partner, which I would imagine would be a cushy job, and became the chairman of FPR in a very transformative and also a tumultuous time at that time. And so one wonders what got him to leave a life of comfort, to be ridiculed, to be accused of many things, and become the chairman of FPR. And since then he has come back. He has had many ideas of how he has seen in the government from inside and what needs to change. I got to know Mr. Shabbar Zaidi way back about 10 years ago. One of our colleagues who's now deceased, Mr. Sajid, actually arranged a meeting between myself and Mr. Shabbar Zaidi because I was looking to bring investment into Pakistan. And Mr. Shabbar Zaidi was very, in a way, creative in his meeting. But afterwards, after the meeting, Mr. Sajid, who's now deceased but a very good professional, said, you know, one thing you need to know about Shabbar, that he will ask you to pay what is fair taxes, because he's gone beyond a tax advisor. He is someone who's a patriot. He's someone who looks at the country, at the wider interest of the country, and what is fair tax, and he will tell you to pay that fair tax, and he'll make you pay the fair tax. And I think that reputation from the first time I met him, I still hold true. And no matter what people say about Mr. Shabbar Zaidi, he's someone who cares deeply about Pakistan, has thought through deeply about the challenges of Pakistan, and also about what will it take to transform Pakistan, and also has some battle scars to prove that he is not only a talker but also a doer. So very welcome, a warm welcome to Mr. Shabbar Zaidi for being part of this podcast, and thank you for being here. I think we'll go a lot more into later on, but tell us a bit about yourself. Growing up in Lahore, you have some stories about politics in your family and what you did and how that has shaped your views of the world. Thank you very much, Jalal Saab. I was born in Karachi in the very famous hospital, Holy Family Hospital, Karachi. And my maternal side belonged to a city called Agra in undivided India. And my maternal side was from Lahore. My grandfather was the taxation officer in Lahore. In 1947, he opted for Pakistan, and he was deeply in the politics.
he was actually, he used to say that he used to love Mr. Jinnah, and he always used to say Jinnah Sahab. He always said Jinnah Sahab. He never used to say Qaid Azam. He always used to say Jinnah Sahab. Sorry. And my mother, who was 9-year-old at that time when Pakistan was made, we became a refugee in the Delhi refugee camp of the refugees. And the only dispute I ever had with her is that she does not want to hear anything different than almost, I would say, worship of Pakistan and Mr. Jinnah. Wow. Because he said, no, she said, I will not come. You say, you don't know what is Pakistan. And she is 87 now. And my grandfather, so we have been in the politics. I was personally in the Delhi College of Commerce in Lahore in 1979. I was the first class first in the Delhi College of Commerce. Fortunately, whatever exam I have given in my life throughout from class 1 to CA, I have always been first class first, never second in my life. So I was one of the few progressive students of the Delhi College of Commerce who won the elections against a very strong hold of Jamiyat in 1979 and 80. I was also one of the active participant of the reception which the Benazir Bhutto was given in 1987. We were at the airport, we took him. I was one of the person on the truck which carried her from airport to Minar-e Pakistan. So I was deeply involved in that thing. And my original party, which was defunct, is the Communist Party of Pakistan. Okay. And then from communism, I moved to socialism, and from socialism, the part capitalism. So my friends say that you are a partner, senior partner in A.F. Ferguson and Company, the remnant of East India Company, and you say that you are a socialist or a communist. So I asked this question from Iftikhar Arif Saab recently. He was in Karachi. Yes. So he said, when Sifte Hassan Saab can be a communist after being in the EFU, then why don't you can't be a communist? So I have worked personally with Sheikh Mohammad Rashid, but I always believe that any person who is not a communist or hardcore socialist till the age of at least 25, 30, he is not a human being. And anyone who remains a communist after 35, he is not a sensible person. So there is a saying, if you're young and you're not a communist, you don't have a heart. If you are middle age, if you're not a capitalist, you don't have a mind. You don't have a mind. So the same is the case in the transformation. And the real worry which I have about Pakistan government, you meet a person of 10-year-old who has not read anything, who has not seen anything, who has just come out of the school and say, no, I am very pure Islamist. And Islam is the last thing. So I say here, please up, thoda sa pad to le. What I'm saying, this immature maturity, this is very, very dangerous for the society. So this was the position. Then I did my CA from Lahore, and then from the 1987, I qualified in 1982, 83. Then I stayed in Lahore till 1987. And I came to Karachi not by my own wish, but at that time the Lahore office was so small that if you wanted to be a partner in the firm, you have to move out to Karachi. So I moved out to Karachi in 1987 to be partner of the firm. So I became a partner in 1995, and then 1995 to 2018, 19, I was a partner. The last 6 years I was a senior partner. That is how this thing. But my main subject of reading is not accounting. My main subject of reading is history. History, economics, religion, poetry for relaxation. Poetry for relaxation.
I don't understand only too much. And these are the things basically, and I have got very deep involvement in the charitable activities. That's a separate part of my life, because I am one of the trustees of the SIUT Trust, and I am also the board of governor of Liaquat Hospital. Well, and they are great organizations that have made Karachi, healthy for a lot of people. And so, growing up in this political environment, what were the kind of early memories of politics and struggle? Because of course you went through 1970s, and how has it shaped you, और आपकी values, आपकी system को किस तरह उन्होंने shape किया? My earliest political observation was that we used to live in, at that time, Nazabad. अच्छा, it's Karachi. In Karachi, at that time. And I was, I think, 5 or 6 years old when there were riots between Fatma Jinnah supporter and Ayub Khan supporter in that area. Acha, wow. And we being the people staunchly with Fatma Jinnah. So there was somewhere outside away from my house, there was a firing by Ghor Ayub's people on Liaquatabad, and some people were killed. So there was a reaction, and I saw first time that very ordinary Pashtun laborer was killed in our area by knife. So that was the first dead body I saw in my life. Wow. And I still remember there were some incident in Liaquatabad, and there were firings in Liaquatabad by the Ghor Ayub people, and people were killed. So in reaction to that, the boys of our area, they killed one Pashtun person by knife. That was the first dead body I saw in my life. I was 6 or 7 years old. Wow. And in that area at that time, anybody who was considered to be, we used to consider as a child, anybody supporting Ayub Khan not to be normal, because you used to say, how can he be Ayub Khan supporter? And we used to have this lamp was the Lalten was the symbol of Fatma Jinnah, and that is some memory I got. Then I went to Lahore, and my grandfather was a very, very strong supporter of Zulfikar Ali Bhutto. Very, very strong supporter of Zulfikar Ali Bhutto. And we were living in an area which was very, very strongly populated by the people who were Zulfikar Ali Bhutto. From that constituency, my grandfather was the chief polling agent of Sheikh Mohammad Rashid. And in that constituency, it was a contest for MNA between Sheikh Rashid and Mian Tufail Ahmad, who was the chief of the Jamaat Islami. Okay. And Sheikh Rashid was actually, he was a very poor man, and he had no money to spend. We used to spend everything for him, and he won by 150,000 votes. Wow. At that time. At that time. So all grassroots. All grassroots. So I would just repeat one, if you allow me, I will just repeat one sentence which was exchanged between my grandfather and Mian Tufail Ahmad after the election result. So Mian Tufail Ahmad, somebody asked Mian Tufail Sahab that why you lost the election. So he said a very, very candid statement. And that constituency is at the moment Nawaz Sharif constituency. Which is a conservative. No, that's Nawaz Sharif constituency. So he said, Punjabi, that Gujra ne, the Shia ne, the Kajra ne sanu vote deta. एक भी ठीक है तो बाकी रह के सुन्नी वो आ जाते डिवाइड हो गए ही गेव अ वेरी इंटरेस्टिंग एनालिटिकल गुज्जर सारे ते सारे शिया ते सारे कंजर वो ते हो गए उन्होंने पासे। अच्छा, आपके पास स्टोरी भी है कि आपने उनके जो पोलिंग स्टॉल था वहाँ पे कोई ख्वाजा सरा को छोड़ दिया था, तो उसकी वजह से वो सारे लोग भाग गए थे। उसके बारे में नहीं, देखिए वो बात तो उस पे आता हूँ। तो एंड रिसर्च नहीं हुई, तो ये तो सारे चले गए मेरे खिलाफ, बाकी रह गए सुन्नी, वो आधे आधे हो गए, तो मेरे में हार गया। एंड आई स्टिल बिलीव दैट इज द राइट
analysis. I still believe that right analysis. So that's a so then the other story very interesting that in 1979 there was a local bodies election in Pakistan. So the People's Party leader president used to be Jahangir Badr. Jahangir Badr, of course. And in 96 for that as well. So problem with Jahangir Badr and People's Party used to be that all of those the People's Party worker, used to spend nights in their usual activities, including you know what? Including you all know. So they used to get up at 10 o'clock and used to go to the polling station at 12 o'clock. So on the day before the election, we had a meeting where Jahangir Badr said, "Ki aaj no drink. Today evening, no wrong activity because we have to all get to the polling station by 8 o'clock morning." And we used to see when we used to get up at 9 o'clock or 9:30, we used to see that there used to be a long list of Jabati ladies and gents standing on the polling stations. So what they decided that what should we do? So then somebody in the Jahangir Badr's camp said that the ladies are putting too much. There's too much rush on the camp of the ladies in the on that area. And that's going Jamaat Islami. Or was Jamaat Islami vote? They were all. We don't know, but it was expected that they were fighting. They were putting the votes to Jamaat Islami. So they said that only the good way is that we should engage 5 or 6 transgenders, and they should go there, and we should put that transgender in the line of the ladies, and he should mess out, and all ladies go back. So this was so. And it worked. It works. It worked. So by 2 o'clock, all the camps were finished because our transgenders used to make a mess of it, and so you know, in the elections are. I always say elections are a science. In Pakistan, Yes. it's an art also. It's an art also, and you have to actually. So we did the 79 election, and then in 79 election, there was another election which was announced by Ziaul, which could not be held. Acha, okay. But before 85? Yes. Acha, sorry. So in that election, it could not, no, 85, before 79, there was election in 79, which was led by Nusrat Bhutto. Acha, sorry. It could not be held because it was delayed. In that election, People's Party decided to give me the Provincial Assembly ticket from the NA PP 122. Okay. At that time, I was underage because the age was, I think, 25 and I was not 25. So we gave a ticket to another person, and I was also sitting in the stage of when Kausar Niazi and Nusrat Bhutto were actually speaking on the Nasir Bagh. Sorry. So one of my cousin, whose name is Saeed Shah, he lives in Lahore. So he was very, very active in this People's Party politics, and he was expelled from Pakistan, then he was expelled from UAE for this, but he's now very settled. So our family was very, very strongly People's Party. But when the party was adopted by the husband from the wife, the Dari Sahib adopted the party. So we left the party. Right. So even Lahore and everywhere. No. The question is when Benazir Bhutto came to power. So one person close to me, very close to me, indirectly related to me, Iqbal Haidar. Yes. He was indirectly related to us. So we were all from People's Party. One of my relatives just died in Karachi last week. He was a councillor in Karachi. So, but when Benazir got too much pressurized by her husband, then we left the party, and I think very few of the people are, but Bukhar Mehdi Sahab, Shaila Raza Sahiba, Faisal Raza Abdi, they are all known to us. We have worked together. They're all, but
Zardari Saab ki party is not acceptable. That's the point at the moment. And People's Party has a culture of inclusivity and also a lot of professionals. ये historically होते हैं. आपको पता है इनके at the top level there are different ethnicities, different types of people at the top end, and that is one thing which has been very positive about People's Party. It has been an inclusive political Sir, party. let me tell you, I am the only person who has seen Karachi and Lahore. People's Party Lahore is not People's Party Karachi. अच्छा, so People's Party Lahore is a egalitarian party. secretariat Egalitarian party. ये अपना उनकी वजह से No, from inception. हसन साहब की वजह से From always inception, always. Sorry. Even today. ठीक. Even today. People's Party Lahore is not a party of feudals. मुबशर हसन डॉक्टर No, साहब की वजह से from everyone. अच्छा, हमेशा से। Miraj Khalid, everyone. मेराज खाली yes Exercise Hassan, everyone. Sorry. People's Party Punjab is always an egalitarian party. And People's Party Sindh has always been a feudal party. very interesting. Even in 70. very interesting. Even in 70. Makhdoom, Talibul Maula, Sikhditoi, they were all feudals. Yes. If you look at the 1970 People's Party Punjab was a different party. And why the party is finished in Pakistan, the People's Party is finished in Punjab, is that the People's Party has lost its egalitarian touch. Now it's a feudal party. So if the People's Party come back to secularism, egalitarianism, socialism, they will come back. But they have lost their roots in Punjab. We were Punjab workers basically. So we have no hope of a People's Party in Punjab now. In Sindh, this is a feudal party. And I think you are like me. Karachi is an adopted city. I also grew up mostly in Punjab. So Karachi के बारे में और कराची की मुश्किलात और परेशानियां उसके बारे में हम discuss करेंगे. Coming back to the Karachi, my father's family has always been in Karachi, and I can say to you that the original founders of this, the original people, of the thinkers people who actually thought about MQM were indirectly or directly related to me. Okay. People consider that Altaf Hussain is the founder of MQM. This is wrong. अच्छा. The concept of Mahajir identity, it was, I will give you 4 or 5 names. People don't know that name. For example, there was a person called Akhtar Rizvi. You don't know. He was an old Communist Party worker. Akhtar Rizvi sahab. Rais Amrovi sahab. Mohsin Siddiqui sahab. Mr. Anwar Maqsood के बड़े भाई मकसूद हमीदी साहब, सही डॉक्टर सैयद सरदार अहमद साहब, एंड एक होते थे हमारे जो वो कभी एक्टिव नहीं होते थे मगर हमेशा एडवाइस दिया करते थे, वो थे ये साद खालिद, ये जो है ना डॉक्टर, इनके वालिद साहब फिलिस्ट में होते थे, मिस्टर आई जस्ट फॉरगॉट द नेम, साद के वालिद, he was in Philips. These were the people, and they were the people, thinkers and ideology. Rahman Ali Hashmi Saab. These are the people who actually drafted or who actually conveyed the concept of Mahajir identity when it was being disturbed. And let me tell you, it was not the identity which was governed by the Nawab Muzaffar Hussain in Hyderabad. So the Mahajir identity in Pakistan, in Karachi, is actually divided. People don't understand. It is divided into 2 parts. Okay. One part is the people who are well settled, who came in 47. Yes. Well settled, settledly. Then there is a Mahajir identity, which are the people who came after 71, the debacle of Pakistan, the Biharis, and the downtrodden Mahajirs. Sorry. So we, from the first class, the upper class, the different class, we had a different issue as against the other with a different issue. Different socio-economic and this thing. So we always supported the Mahajir cause, but our issue was never an employment. It was never the job. It was never it was all that we wanted equal treatment and no discrimination. Yes. Our problem was different. And the problems who came after 71 were different. Okay. And this difference in the hardcore of MQM still exists.
जी, ये जो गैप है, People don't understand this. वेरी इंटरेस्टिंग. People still don't understand this. But we always remain, myself and others, we always remain the high level advisor to them. Matlab, they never disagreed what we said on a top level. They said this is not to be done, this is not to be done, this is not to be done. For argument's sake, I was one of the person who tried his best to ask Altaf Hussain not to have this 12 May rally. 12 million? 12 May rally. अच्छा 12 May रैली, ठीक है, 12 May रैली. I tried best कि sir please don't do ये जो जस्टिस साहब आ रहे थे, जी जी. चौधरी साहब आ रहे थे. Secondly, I asked Altaf Hussain to please make this Khidmat-e-Khalq Foundation, which is the territorial foundation, to be a vibrant model of self-service. And I gave him the idea of Hizbullah. Hizbullah has got a very vibrant social services. Social service. Even Jamaat Islami का भी जो है वो Jamaat is very small, but Hizbullah has got very big social thousands of schools and colleges, and I said it's like a government. Like a government. So I said, Khidmat-e-Khalq Committee, yes, you have the mandate, convert it. And this was my. आपको पता है नज़ीर हुसैन अस्पताल इतना बड़ा अस्पताल है, कुछ भी नहीं है. यूनिवर्सिटी है, लेकिन कुछ भी नहीं बना वहाँ पे. I was a trustee of the trustee. अच्छा. You know what I'm saying? Once, so what I'm trying to say कि this was कुछ भी नहीं बना हुआ. But the question is, I said to them कि यार ये आप time ज़ाय करो. You are wasting your time. You are wasting your time. But I say that by first difference of the difference of with Mr. Altaf Hussain started when he said thing मंजिल नहीं रहनुमा चाहिए. Then बहुत ज़बरदस्त. उसके बाद एक अगले दिन उन्होंने बयान दे दिया कि भाई पत्ते पे तस्वीर आ गई. तो फिर उसके बाद ना सेट कि ये नहीं चल सकता. उसके बाद फॉर्चुनेटली क्या हुआ कि देयर वर टू पीपल इन MQM और बोथ ऑफ देम वर फ्रॉम माय प्रोफेशन बेस्ड इन लंदन. सही. एक एम अनवर साहब अभी भी हैं, आई थिंक. राइट. अच्छा सही. एंड एक तारिक मीर साहब. सही. दे आर अनवर साहब इज फ्रॉम ढाका, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन, and Tariq Mir is English qualified. They both are chartered accountants. अच्छा, लंदन में. ठीक. They are both chartered accountants. So I got, so and I had a very, because I was very, we were very, used to work very closely, Farooq and myself. So Farooq and myself were actually, I was the financial advisors in a sense when they have a bigger issues on the next budget and things like that, and Farooq used to give them a legal advice. On a legal advice. So but when Farooq became senator, I was offered the senatorship. Of course. So I said, Farooq said that I will become senator if Shabbar becomes senator. So I said, I don't want to be a senator. He said, why not? So मैंने कहा जी, private house doesn't allow me. So I got the excuse and I didn't become the senator. So, but the question is, I never liked the strong arm tactics of the MQM. But when I used to ask them, why you do this? He said, you travel with us to Banaras Chowk, to travel us with Landi, and then you decide why should not be strong arm tactics should be used. So there is a very different reason of politics of MQM which people don't understand. That there are issues in administration. When you go to a thana, you will find either the SHO will be a Sindhi or a Punjabi speaking or a Pathan. In Nazabad, in Golimar, in Liaquatabad, in Korangi, in Landi, all these hardcore Urdu speaking areas. So Thanedar is an alien. मगर MQM के बारे में कहा जाता है कि MQM ने जो उर्दू स्पीकिंग जो नौजवान के हाथ से कलम हटा के गन पकड़ा दी, उससे लॉन्ग टर्म बड़ा नुकसान हुआ है कराची को भी. नहीं, मैंने आपको कहा ना, आई सेड टू यू दैट मेरे पास ना गन कभी आई, ना हमारे पास कभी इशू वो था जो लोअर कैडर का महाजिर था उसके लिए जस्ट यस ये बात थी. और उनको देखिए प्रॉब्लम क्या हुई, जो इनसे गलती हुई कि ये इन्होंने कहा जी आपको होना चाहिए ग्रेजुएट.
تو انہوں نے سب بندوں کو نقل کر گریجویٹ بنا دیا ٹو کمپیئر وتھ سندھیز. تو وہ تو بیچارے ویسے ہی نہیں پڑھتے, تو آپ بھی نہیں پڑھتے تو برابر ہو گئے نا. ہمارا تو ایج ہی کچھ اور تھا. اچھا ایج پڑھائی ہوتی تھی. تو دیکھیں اب یہ جو پارٹیشن کا ہو گیا, میری فیملی 47 میں یہاں آ گئی, ہم لوگ یہاں آ گئے, سیٹل ہو گئے. اب ہمارے لیے سوال یہ پیدا ہو گیا اگلا جو ہمارے پیدا ہوا ہے ہمارے جیسے لوگوں کے لیے جو کہ ویل سیٹل تھے. ویل سیٹل ہم انڈیا میں بھی تھے, ہم ویل سیٹل انڈیا میں تھے, ہم یہ نہیں تھا کہ انڈیا میں ہم کوئی ایسے انسیٹل, ویل سیٹل ہم انڈیا میں تھے. اب ہم نے ایک فیصلہ کیا کہ پاکستان میں آنا ہے, غلط کیا صحیح کیا وہ ایک الگ بات ہے. تو اب ہمارا جو ہمارے لیے دا کوشچن which is still unanswered for us is whether Pakistan is a platform for us or a station. Tell us more about that. اس کا کیا مطلب ہے؟ Pakistan is a platform for us, not a station. So my cousins, we all came in 47. They lived in Pakistan for 25 years and now they are living for 40 years from USA. ہاں USA. یہ تو My 90% of family is in USA. یہ تو گھر گھر کی کہانی ہے. پنجاب میں بھی ہر جگہ ہوا ہے. نہیں, پنجاب کا نہیں ہے, یہ ہماری کہانی ہے بیسیکلی. وہاں تو اگر 50% ہے نا تو ہمارا 90% ہے نا. میں ابھی آپ کو بتا دوں my family 90% people live outside Pakistan. اگر آپ کسی شادی میں جائیں تو بچے ملیں گے یا بوڑھے ملیں گے, درمیان میں تو سارے لوگ مائگریشن اکنامکس کی وجہ سے کر رہے ہیں. 2 years ago all my 3 children were outside Pakistan. 2 years back. No, they are one or two coming, but still what I am trying to say, if you go to Mississauga, Canada, it's Pakistan. No, the question is for the Muhajirs. This was a platform, not a station. It was the end destination. Not end destination. But I always believe, you must have heard me, I always believe this is a station. Because we have a status in this country which no country can give us. Yes. So it is a station. It should not be considered a platform. Sorry. But it is being converted to a platform by different forces. Again we'll go into it کہ دیکھیں اسٹیشن وہ ہوتا ہے جہاں پہ اونرشپ نہیں ہوتی. آپ آتے ہیں جاتے ہیں سرائے کی طرح. اب دیکھیں امریکہ یا کینیڈا میں اونرشپ ہے, آپ کے پتہ ہے آپ کے کزنس وغیرہ وہ ہیں, تو کیا بات ہے کہ ہمارے لوگ ہی ہیں, وہ اونرشپ نہیں کریٹ ہو سکی کہ ہمارے لیے پلیٹ فارم بن جائے, ہماری ڈیسٹینیشن بن جائے. یہ کیوں نہیں ہو سکا؟ یہ لوگوں کی طرف سے زیادتی ہے, ہماری طرح کے لوگوں کی ایکسپیکٹیشن اسٹیٹ سے زیادہ تھی, یا اسٹیٹ نے ہمیں وہ فیل نہیں ہونے دیا؟ What was the reason? The question is very simple, and let me be candid on this. That after the Pakistan was made in 47, and why the Pakistan was made, I have a different theory, unfortunately, which I don't want to discuss too much. After the partition in 1947, the Urdu speaking and the Punjabi bureaucracy and the Pakistani both establishment, they combined to crush Bengalis. They did everything to crush Bengalis. And I can witness by my family, we know what we did. I can say we admitted what we did. Combinedly with Bengalis. Before 1971, all my servants at house used to be Bengalis. میرے سارے نوکر بنگالی تھے, ہمارے گھر میں بنگالی نوکر ہوتا تھا. We never used to consider Bengalis as an equal person. یہ ریئلٹی ہے. میں اگر آج جھوٹ بولوں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے. میرے گھر میں بنگالی نوکر ہوتا تھا, وہ ذرا بنگالی نوکر ہوتا تھا. ہم نے اور پنجابی نے مل کے بنگالی کا بیڑا گرک کیا. جب وہ چلے گئے تو پھر اب ساروں نے مل کے مہاجر کا بیڑا گرک کیا. یو نو دا کوشچن از کہ پھر جب بنگالی الگ ہو گئے, then all the local communities of the country, they get together to crush Urdu speaking. And they crushed it by two things, if you remember. You people don't know. There were two schemes, one by Bhutto, other was Yahya Khan. When top bureaucrats were taken out from the 313 or 1300. There were two schemes when 1300 and 1313 people were shunted out. Out of that 90% were Muhajirs. And اس میں ڈومینیٹ ہوتا تھا, مہاجر ڈومینیٹ کرتے. مصطفیٰ زیدی صاحب بیچارے سب سے شریف آدمی ہوتے تھے, ٹھیک ہے, تو ان کو آپ نے نکال دیا, تو شنٹ آؤٹ کر دیا. بڑے بڑے شریف بیوروکریٹ کو آپ نے شنٹ آؤٹ کر دیا. بھٹو صاحب نے شنٹ آؤٹ کر دیا.
उसने एक हेटरेट बना दी महाजरों के अंदर पाकिस्तान के लिए, उसके लिए बाकी कम्युनिटीज़ के लिए, और बाकी कम्युनिटीज़ के लिए के अंदर पाकिस्तान महाजर्स के लिए। वो हेटरेट आप ख़त्म नहीं कर सकते, आप उसको MQM नहीं है वो, डोंट कंसीडर इट इज MQM, it is the bureaucracy where the problem is. It's not the MQM. It is the Sindh government. It is the Sindh Secretariat where you find this hatred. It is nothing to do with the MQM or non-MQM or ye or wo. This is nothing. You cannot get a Sindhi elected from Liaquatabad, and you cannot get a Urdu speaker elected from Sangar. No question. तो ये तो मुल्क का बहुत चैलेंज हो गया ना कि हमारी एक कोहेजन नहीं रही है, तो एवर ट्राइबलिस्टिक फॉर्म पे हम काफ़ी ज़्यादा स्प्लिट कर गए हैं, तो ये तो एक ट्राइबलिस्टिक नहीं है, इट्स नॉट ट्राइबलिस्टिक। अपना ग्रुप है ना, अपना ग्रुप है, जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट वर्सेस लॉयर्स, सिंधी वर्सेस महाजर्स, ये सारे ट्राइबल एक अराउंड ट्राइबल लाइंस है, तो वेयर इज द नेशन? नो नेशन, वेयर इज द नेशन इन इट? Why do you need a nation? For collective effort. The question is, the state we have a Pakistan as a state. Pakistan is a Why state. do we need a nation? Is a nation is Sindhi. No, Nation is Punjabi. So the thing is, Punjabi will Why try do you- to go why in do one you want a direction. Why do you want a Pakistani nation? The Balochis will go in another direction, so No, you no, don't have what I am cohesion. saying, why you are asking for a Punjabi nation? Why you are asking for a? Because there is a US, any great nation, any great empire has always had a cohesion and cohesive एक उनकी एक रही है, glue रही है. Pakistan में it will never be. It will never be, because you have made this country on on a basis which is not reconcilable. The question is very simple. That the nation, what things make a nation? Is it a political coalition? No. Yugoslavia was Yugoslavia. Now it becomes Czech Republic, Croatia. Why? Pakistan is just like that. Pakistan is just like that. Whether we like it or not. Whether we like it or not, it's like this. No, देखिए हर कोई desperate tribe शुरू होता है. Croatian and Serbians and things like that. The question is why no why देखिए Germans भी ऐसे थे, Swedish भी ऐसे थे, शुरू ऐसे ही होते हैं, लेकिन they are forced together as a nation. No, I disagree. Don't disagree. I think why you are trying to make nation, make these 4 provinces or make more provinces and try to compete within a political boundaries. Unfortunately, you are asking them to fight. Ask them to compete. No. Ask them for a shared common purpose, shared prosperity. There is no common purpose. Let me explain to you. There is no common purpose. This is what I say. Pakistan is a federation of 4 provinces. This is the constitution. Pakistan is not a result of any ideology. Pakistan is a combination. If you read the constitution of 73, it says Pakistan is a federation of 4. देखिए उसका तो US भी तो था ना, वो भी था, लेकिन वो भी तो एक common idea था, pursuit of happiness, liberty and all of this, their ideals. Why you are trying to create a nation before you provide the economics properly? So economics could be a thing that brings it together. Together Sindhis and Punjabis and Balochis are better off. 40 साल 70 साल रह गई नेशन बनाने में, और फिर आप गलत तरीके से हुआ था, elegant sake in unity, but I agreed. Shared economics, Punjabis by themselves will be less worse off than Punjabis versus. economic interest clash होगा, कभी नेशन बनी नहीं सकती. But how can US do it? How can so many Russia, Prussia, they do it together? India has done it. रशिया टूटा ना बहुत दफा. India has done it. इंडिया ने देखिए, इंडिया में प्रोविंसेस के पास ऑटोनॉमी को आप बड़ी गौर से पढ़े कभी. इंडिया के अंदर इस वक्त प्रोविंसेस कम्पीट कर रहे हैं. हमारा मसला ये कि हमने लेकिन हम एक नेशन कर रहे हैं. नेशन कोई चीज़ नहीं है पाकिस्तान में, कोई नेशन नहीं है. पाकिस्तान इज नॉट अ नेशन, पाकिस्तान इज अ कंट्री, स्टेट है. हम स्टेट का हिस्सा है. वी आर स्टेट, पाकिस्तानी स्टेट को मानते हैं. Then what holds the different nations together in a glue? All these four building units have agreed to work together. That's all. Simple. What is so sacrosanct about it? It's simple. 4 provinces. Because this becomes a transaction. It doesn't become a value-driven, a long-term strategic play between different ethnicities, groups, and everything. In the modern world, there is nothing like that. It's like transaction. यार आज मेरे इसके साथ है, आज मैं इसके साथ हूँ, आज मैंने. But that's not a state. I mean, that's series of tribes maximizing for their own benefit. Whatever you say, the 75-year history, the separation of Bangladesh. If you have not learned anything after that, then I am sorry for you, very frankly. If you have not learned after Bangladesh, you have not learned what you have lost in 75 years, you are still trying to consolidate on the basis of nation,
a unity which is not there. Why you are wasting your time? It is a political unit. And this is what Quaid-e-Azam said. It is the separate state for the Muslim majority province, so they should not be dominated by Hindus. Try to understand. But that's a national security centric of the nation. Let me complete. Quaid-e-Azam said, we want to separate the Muslim majority provinces, so in the ultimate federation of India, they should not be dominated by Hindus. Okay, fair enough. He never said that these 4 units, how they will work together. He never gave any answer to that. That is why the Constitution of Pakistan could never be made. Then in 73, Bhutto Sahab made a good constitution in that sense that before 73 the constitution was wrong because it's one unit and something like that. Then 73 the nation agreed, the state agreed that we are 4 federating provinces, and rightly so. And that's the. You want to create some link which is not there, actually not there. No, there is a historical link, there is a geographical link, there is a way for cooperation between different ethnicities, different nations to come together as a state. The link between the Sindhi with the Gujarati is more stronger than a Sindhi with a Pathan. Let's be very frank. A Sindhi, if he goes to Rajasthan, he can speak, he can eat same food, but he goes to Peshawar, he cannot say, he cannot understand what he's saying. So please don't mix these things. نہیں تو اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں نیو انگلینڈ کی کینیڈا کے ساتھ زیادہ سوچ ہے ایز کمپیئر ٹو ساؤتھ امریکن ساؤتھ. تو ایسے وہ تو کچھ نہیں ہو سکتا. اب آپ اس کو آپ ایک جو بندہ وزیرستان میں رہتا ہے اس کو آپ میرے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہو, ٹھیک ہے, فیئر انف. کس گراؤنڈ پہ, کس گراؤنڈ؟ اچھا میرا ویو یہ ہے کہ آپ یو کین کریٹ شیئرڈ اکنامک پراسپیرٹی, شیئرڈ اکنامک انٹرسٹ. تو میں ایران سے بھی کر سکتا ہوں. But you know we have a certain contract. India سے بھی ہو سکتی ہے. We have a certain contract. India سے بھی ہو سکتی ہے. We have a certain constitution. We abide by certain rules. Shared economic prosperity تو میری زیادہ بہتر ایران سے ہوگی نا, انڈیا سے ہوگی. دیکھیے اگر ایران ایک سیپریٹ ان کی اپنی ایک ہسٹری ہے, نیشن ہے اینڈ ایوری تھنگ. کہ انڈیا والوں کی تو جو تھرڈ پارٹنر میں رہ رہے ہیں ان کی شیئر انٹرسٹ زیادہ زیادہ ہے نا. اب آپ کا صرف ایک ہی شیئر انٹرسٹ ہے نا, وہ مذہب ہے. بٹ دیکھیں اگر تھرڈ پارٹنر والا اکیلا جا کے نیگوشیٹ کرے گا تو اس کو اچھی ڈیل نہیں ملے گی, لیکن بٹ اف ہی از پارٹ آف ہول سندھ اور پارٹ آف دا ہول فیڈریشن دین آف کورس ہز نیگوشیشن ود اسٹیٹ آف انڈیا اینڈ ایوری تھنگ وڈ بی مچ بیٹر. اصل بات ہو جائے گی نا, یہ سارا بیسس ہی غلط ہے نا. اسی کا تو رو رہے ہیں آج ہم, اسی پہ تو رو رہے ہیں ہم آج کہ اب یہ سارا کچھ یہ کرتے 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 70 سال گزر گئے, آج یہ کنٹری ختم ہو گیا نا ختم. اگر پہلے میں کہتا تھا سارے آپ لوگ نہیں مانتے تھے, اب سارے مانتے ہو, ختم ہو گیا. اس لیے تو ختم ہو گیا کہ آپ مجھے کہہ رہے ہو وزیرستان والے کے ساتھ بیٹھ کے آپ ریکنسائل کر لو. میں کیسے ریکنسائل کر لوں اس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے ریکنسائل, میں دونوں ایک اسٹیٹ کے ایک کانسٹیٹیوشن میں کام کر رہے ہیں, وہ اپنے گھر خوش ہے, میں اپنے گھر خوش ہوں. Isn't Karachi the biggest Pashtun city in the world? So how Karachi works at some level? ابھی بھی ٹھیک ہے, اچھا ہے, مگر میرا اس کلچر سے کوئی تعلق نہیں نا. دیکھیے میری بات سنیں, لیٹ می آنسر. ہر کوئی اپنا قلعہ بنا کے بیٹھ سکتا ہے. لیٹ می آنسر اٹ. آپ نے بس پرابلم ہمارا ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ نہیں رہے. آپ کراچی کو اگر کمپیئر کریں نا بامبے سے, پرابلم ہمارا پولیٹیکل ہے. بامبے سٹی ہے نا, اس کے اندر 3 کمیٹی رہتی ہیں. ایک رہتا ہے مراٹھا جس کو بال ٹھاکرے کی پارٹی ریپرزینٹ, بالکل مراٹھا سے. ایک رہتا ہے گجراتی جس کو بی جے پی ریپرزینٹ کرتی ہے. ایک رہتا ہے نارتھرن انڈیا والا, یو پی والا. ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی سیم کراچی کی پوزیشن ہے. کراچی میں رہتا ہے ایک لوکل جو کہ سندھی ہے, ایک رہتا ہے گجراتی جو کہ پٹھان ہے, اور ایک رہتا ہے نارتھرن انڈیا والا جو یو پی والے. اور تینوں کی شدید جنگ ہے بامبے میں. مطلب مراٹھا کا جو بال ٹھاکرے کی پارٹی ہے ان کا اپنا ایک الگ آرگومنٹ ہے, ٹھیک ہے. سملرلی نیو یارک میں بھی ہے, اٹیلینس میں اور آئرش میں. یہ ایک نیچرل لنک, نیچرل آئرنی ہے, اس کو آپ کبھی ملا نہیں سکتے. نیو یارک کے آئرش کمیونٹی کو آپ نیو یارک کی اٹیلین کمیونٹی سے نہیں ملا سکتے. میں ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا ہوں نیو یارک میں. وہ مجھے کہتے ہیں جی یہ تو ہمارے گاؤں کا ہے, اٹلی کا. وہ آپ کے ساتھ ڈیل بھی نہیں کرتے. تو آپ اس آئیڈینٹی کو جو ڈیل ہی نہیں کرتے, آپ کیوں ملانے کی کوشش کر رہے ہو؟ نیو یارک میں نہیں مل پائے تو کراچی میں کیسے مل جائے گا؟ But they are Italian Americans, they are Irish Americans. There is the American element. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے پٹھان کراچی میں رہے, مگر میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, میں نیو یارک میں ایک بہت بڑی لا فرم میں گیا,
بہت بڑی لا فرم دنیا کی. اس نے مجھے کہا کہ یار بات سنیں, میرے سارے پارٹنر میرے گاؤں کے, اٹلی میں, نیو یارک میں نہیں, اٹلی میں. کہتا ہے ہم سارے, ہیومن نیچر ہے. اس نے مجھے کہا میں جیو ہوں اور میرے جتنے پارٹنر ہیں وہ سارے اٹلی میں ایک گاؤں کے. آگے سنیں اس نے کیا کہا مجھے, اس نے کہا ہم سارے نیو یارک سے باہر نہیں رہتے کبھی, ہم نیو یارک میں رہتے بس, اور ہم ہر سیٹرڈے کو ایک ریسٹورینٹ میں ملتے ہیں اور مل کے ہمارے لیے نیو یارک از لائک اے ولیج. تو واٹ آئی ایم سیئنگ کہ وہ وہاں رہ کے کر رہے ہیں, ہم یہاں کرتے ہیں, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. کہتے ہیں وزیرستان والے کو ساتھ بٹھا لو. کیوں بٹھا لیں بھائی, یا اس کو کیا ضرورت ہے مجھے ساتھ بٹھائے؟ they are in their life, we are in our life. ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم وہ ایک ان نیچرل کوہیژن کریٹ کریں. یس, اگر ٹرک چل رہا ہے یا نوکری آ رہی ہے ہم بھی جائیں گے, وہ بھی جائے گا, بٹ جو سوشل کانٹیکٹس ہیں وہ ان بنیادوں پہ نہیں ہوتے, ویلیو اسٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتے سوشل کانٹیکٹس. ہاں اوور دا ٹائم جب بچے آ جائیں گے ہو جائے گا کبھی. دیکھیں آپ کو پتہ ہے کراچی جیسے شہر میں انٹر میرجز وغیرہ اس کے تھرو بہت زیادہ اس میں انٹر منگلنگ ہوتی ہے, اینڈ دیٹس وائی سٹیز آر ویری سملر. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کراچی از مور سملر ٹو کائرو دین کراچی از ٹو لاہور, بٹ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم کراچی کے ایجپٹ میں جا کے مل رہے ہیں, یہ تو نہیں. What I am trying to say to you کہ کراچی کے اندر اس وقت ایتھنک ڈویژن ہے وہ اتنی شدید ہے کہ آپ کو اندازہ نہیں. آپ کے الیکشن کرائے نا, اگر اس کی کانسٹیٹوئنسی کو سیدھا کر دیں, ابھی کراچی کی کانسٹیٹوئنسی تو آپ نے مکس کی ہوئی ہے, اگر آپ کانسٹیٹوئنسی کو سیدھا کر دیں تو آپ کو سیدھی لائن نظر آئے گی ایتھنک بیس پر, اور وہ چاہے کسی پارٹی میں بھی ہو. لیاقت آباد سے کوئی بندہ نہیں جیت سکتا. MQM نے جتایا وہ اپنے زور میں جتاتے تھے. مطلب کوئی بندہ اگر کتنا مرضی پڑھا لکھا ہو, کچھ بھی ہو جائے, کوئی پیغمبر آ جائے نا, وہاں سے ہار جائے گا. اچھا سملرلی ایک میں جا کے کھڑا ہو جاؤں اگر سانگڑ سے تو میں ہار جاؤں گا, میرا کچھ نہیں ہو سکتا یہاں پہ. آپ مجھے بتائیں یہ کیوں ہے نا, ریئلٹی ہے یا نہیں ہے مجھے بتائیے. کیا میں لڑکا سے جیت سکتا ہوں؟ یہ تو ہیومن کنڈیشن ہے نا, ہیومن از ناٹ سمتھنگ اباؤٹ پاکستان. وزیرستان والا مجھے ووٹ دے گا. دیکھیں if you share an ideology, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ میں اس کو گھر بلا لوں, ٹھیک ہے, جب میں جاتا ہوں مجھے ووٹ نہیں دیتا, وہ مجھے مارتا ہے گولی سے, اور یہاں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو گھر میں بٹھا لو لا کے. آپ میں کہہ رہا ہوں شبر زیدی جا کے وزیرستان میں الیکشن لڑ لیتا ہے, اس کو اندر نہیں آنے دیں گے علاقے میں. ان کے لیے ان کا کلچر ہے, ہمارا کلچر کوئی چیز نہیں ہے, ہم اس کو ہر ایک کو اپنے اندر شامل کرتے رہیں. دس از واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے ٹو یو. وزیرستان میں آپ جا کے دکھائیں مجھے اندر. پر آپ کو پتہ ہے جو بھی اسیملیٹنگ کلچرز ہوتے ہیں ہمیشہ وہی جیتتے ہیں, اسیملیٹ جو کرتے ہیں وہی جیتتے ہیں. یار میری بات سنیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہو کہ آپ ان کو لے آؤ گھروں میں, یہاں پہ بٹھا دیں. یہ تو میں نے نہیں کہا, میں نے کہا شیڈ انٹرسٹ, شیڈ پرپز اور شیڈ انٹرسٹ کریٹ کرنا چاہیے نا, ریسیپروسٹی ہونی چاہیے. وی برنگ سم تھنگ, یو برنگ سم تھنگ. کتنے سال لگیں گے مجھے وزیرستان سے الیکٹ ہونے میں؟ مجھے وزیرستان سے الیکٹ ہونے میں کتنے سال لگیں گے؟ آپ کو الیکٹ ہونا ضروری ہے کہ الیکٹ ہو؟ نہیں میں پوچھ رہا ہوں نا کتنے سال لگیں گے. 500 سال لگیں گے نا. نہیں, وزیرستان کے لوگ کام کر سکتے ہیں, ورک ود یو, آپ کی فرم میں پارٹنرز بن سکتے ہیں, دے کین کنٹریبیوٹ سم تھنگ. بھائی میں ہر چیز دے رہا ہوں, وہ کچھ نہیں دے رہے. میرا سوال یہ ہے نا, میں ہر چیز دے رہا ہوں, میں گھر بھی دے رہا ہوں, میں روزی بھی دے رہا ہوں, میں نوکری بھی دے رہا ہوں, میں اس کو MNA بھی بنا رہا ہوں, MPA بھی بنا رہا ہوں, میں دے رہا ہوں نا. میں جاتا ہوں مجھے کیا ملتا ہے؟ ریسپیکٹی بتائیں نا مجھے ذرا. مجھے تو اندر نہیں آنے دیں گے گلی میں, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس. آپ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں نا, آپ نے پالیٹکس نہیں کی نا, اس لیے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. جب آپ مجھے بتائیں کہ میں الیکٹ ہو سکتا ہوں, سمجھا دیں مجھے. جس دن فرنٹیئر سے الیکٹ ہو جائے کوئی آدمی, میں مان لوں گا بات. یا پنجاب کے گجرات سے الیکٹ ہو جائے کوئی بندہ, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہاجر ہونا چاہیے. اس لیے سینٹ بنائی گئی تھی. سینٹ اس لیے بنائی گئی تھی کہ سینٹ میں آپ ایتھنیسٹی سے اوپر لوگ لائیں گے. صحیح, ٹھیک ہے نا. سینٹ کیوں بنی تھی؟ سینٹ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ ہمیشہ یہ یاد رکھو, دنیا کا کوئی بھی ملک ہوگا نا, ہمیشہ ایڈلٹ فرینچائز میں ایتھنک لوگ آئیں گے. صحیح, بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے, بالکل آئیں گے. اپنے ایریا کے لوگ آئیں گے, اپنے ایریا کے. اس کو اوور رائڈ کرنے کے لیے دنیا میں ہمیشہ سیکنڈ ٹیئر بنائی جاتی ہے. صحیح, اس کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے. بالکل, امریکہ میں بھی یہ صاحب ہے, امریکہ میں یہ صاحب ہے. ٹھیک ہے نا. آپ وہ کرتے نہیں ہو. آپ سینٹ میں آپ کو 2 کام کرنے ہیں آئین میں. ایک تو آپ سینٹ کو ایمپاور کرو. تو یہ مجھے بتائیں نا کہ لیٹس سے کہ آپ کا دماغ ہے, آپ نے ایکسپیرینس کیا, اب سولوشن کی طرف جائیں نا کہ کس طرح ہم کامن پرپس کس طرح ہم کر سکتے ہیں کہ تھوڑا بہت بیبی سٹیپس میں ہو جاتا ہے. یہ دیکھیں, یہ جو سویڈن بھی ہے, آج ہم سویڈن کی ایگزامپل دیتے ہیں, یہ 500-600 سال پہلے ٹرائبز ہوتے تھے, وار لارڈز ہوتے تھے, یہ ان کے بھی یہ حساب ہوتا تھا, مگر ان کو فورج کیا گیا ہے. سولوشن یہ نہیں ہے. سولوشن یہ ہے کہ پہلے تو آپ ایک بڑا پروونس کو ڈیوائڈ کریں.
ٹھیک ہے ٹھیک ہے fair point. کسی بھی جگہ پہ اتنا ڈومینیٹنگ پروسیس، it's a good solution, it's a doable solution. ٹھیک ہے. اس کے بعد دیر آر سے کہ 17 پروونسز بن سکتے ہیں، مطلب پالیسی یہ ہے، ریسرچ ہوئی ہوئی ہے کہ 17 پروونسز بن سکتے ہیں. انڈیا نے کتنے بنا دیے؟ اب آپ بتائیں نا، اب آپ مجھے بتائیں بلوچستان میں جو بلوچستان پشتون بلوچستان ہے، ہاں اس کا کیا تعلق ہے اس باقی؟ اور مجھے ایک بات بتائیں کہ اگر جو بندہ ہب میں بیٹھا ہے، ہاں جو ہب میں بیٹھا ہے، وہ کوئٹہ کیا جائے گا کام کرانے کے لیے؟ اس کا جو ایجوکیشن ٹیچر ہے یا ڈاکٹر ہے اپنا پوسٹنگ کرانے کے لیے وہاں جائے گا، کیسے جائے گا مجھے بتائیں. تو یہ اچھا، اور اس سے آگے جا کے لورا لائی بہت ڈفرینٹ ہے، بہت ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے. دوسری چلو ایک یہ ہو گیا سولوشن. دوسرا سولوشن یہ ہے کہ سینٹ کو آپ نے امپاور نہیں کیا ہوا. سب سے بڑا مسئلہ سینٹ کا یہ ہے کہ سینٹ جو ہے اس کے پاس فائنینشیل پاور نہیں ہے. جو منی بل ہوتا ہے نا، فائنینشیل پاور تو ہے لیکن غلط قسم کی ہے، پیسہ خرچ کرنا، پیسہ نہیں غلط آپ سمجھیں. دونوں سینٹ فائنینس بل ہوتا ہے نا، جو آپ ٹیکس لگاتے ہیں، صحیح سینٹ کے پاس ہی جاتا. اچھا اچھا، لوگوں کو پتہ نہیں ہے. فائنانس بل سینٹ کے پاس نہیں جاتا، این اے میں جاتا ہے، این اے میں جاتا ہے، سینٹ کے پاس جاتا ہے. جوائنٹ سٹنگ وٹنگ جو ہوتی ہے وغیرہ، جوائنٹ سٹنگ اس کے لیے فائنانس بل کے لیے نہیں ہوتی. جو منی بل ہے اس میں سینٹ نہیں ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے منی بل میں آپ منی بل کو سینٹ کو بھیجتے ہیں، وہ ریکمنڈیشن کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے، آپ ایکسیپٹ کریں، نہیں کرنی نہیں کریں. سینٹ از ناٹ دا پاور اتھارٹی ٹو اپروو دی فائنانسنگ پارٹ آف دی اسٹیٹ. پورا ہے ہی سر اسٹیٹ، ہے ہی سارا اسٹیٹ فائنانسنگ ہی ہے، فائنانسنگ آف ایکٹیویٹی. باقی کیا ہے؟ تو سینٹ از اے ڈیبیٹنگ فورم ایٹ پاکستان. نہیں وہ ہے ہی ڈیبیٹنگ فورم ہے. نہیں تو آپ ڈیبیٹنگ فورم ہے تو جو بندے آتے ہیں وہ بھی صرف پیسے ہی کے بلبوتے پہ آتے ہیں، زیادہ تر ایسے ہی ہو رہا ہے نا. آپ کو تو آپ کو اگر پاکستان کو چلانا ہے، سینٹ کو چلائیں، پھر بیکار ہے اس کے بغیر پاکستان بیکار ہے. اچھا یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فار دی ووٹنگ کہ وہ فرسٹ پاس دا پوسٹ جو ہوتا ہے کہ یار ایک بندہ جو بھی سیٹ آئے گا وہ اٹس آل اور نتھنگ. ہاں ٹھیک کر لیں اس کو. ویئر ایز پروپورشنل ریپرزنٹیشن میں ہوتا ہے مجھے ہر کسی کا ووٹ لینا ہے، مجھے آپ کا ووٹ لینا ہے، مجھے آپ کا ووٹ لینا ہے، اور بیکاز ایوری ووٹ کاؤنٹ. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ یہ ہوتا ہے کہ یو اپیل ٹو وائڈر آڈینس. مگر یہ سارا قصہ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب تک سینٹ آئے گی. سینٹ کے پاس پاور ہونی چاہیے فائنینس کی. آپ نے فائنینس پاور ایک جگہ پہ ڈال دی نا ساری. نیشنل اسمبلی 55% پنجاب کے پاس ہے، جو مرضی کرے، جو دل چاہے کرے نا. پاکستان میں جس فائنینس کی جو مرضی فیصلہ کرے نا. اور یہ مجھے بتائیں پریزیڈینشیل پارلیمنٹری آپ کے خیال میں فرق پڑتا ہے یا ایک ہی چیز ہے بیسک؟ کہ میں نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ منسٹر جو ہے نا اس کو ممبر پارلیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، جس طرح امریکہ وغیرہ میں ہوتا ہے. امریکہ وغیرہ بہت زیادہ. ہاں ٹھیک ہے. ہمارا جو آپ یہ پہنچا ہوں جس بات پہ میں نے بہت گھومنے پھرنے کے بعد، جو ماڈل ہے نا ہمارے پاس، ہم ایکچولی صرف 2 ماڈل اسٹڈی کرتے ہیں. ایک ماڈل ہے UK کا اور USA کا. صحیح ہے. جو ماڈل ہمارے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ آ رہا ہے فرانس کا. اچھا بتائیں اس کے بارے میں. کیا فرانس میں کیا ہوتا ہے کہ پریزیڈنٹ الیکٹ ڈائریکٹ الیکٹ ہوتا ہے. بالکل کمپیٹ کرتے ہیں 50% زیادہ وہ ان کے. مگر پریزیڈنٹ کے پاس فارن افیئرس اور شاید کوئی ڈیفینس ہوتا ہے، فائنینس بھی نہیں ہوتا. اور پریزیڈنٹ کی ایک اپنا اسٹیٹس ہوتا ہے، اور وہ اسٹیٹس اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسمبلی کو ڈیزالو کر سکتا ہے وہ. اور جتنی بھی اکنامک سائڈ ہے وہ نیچے پرائم منسٹر کے پاس ہوتی ہے. آپ ہمیشہ آپ نے کبھی پرائم منسٹر آف فرانس کا نام نہیں سنا ہوگا. سنا ہے کبھی؟ جیک شیراک بہت پاورفل تھا. نہیں پرائم منسٹر نہیں تھا، پریزیڈنٹ تھا. نہیں پریزیڈنٹ تھا نا سر. جی آپ نے کبھی پرائم منسٹر کا نام نہیں سنا ہوگا. صحیح. وہ لی پین تھی نا خاتون جو ابھی ہاری ہے اس سے، وہ پرائم منسٹر تھی نا. مری لیپین. ہاں مری لیپین. وہ میری لیپین جو تھی وہ پرائم منسٹر تھی. تو فرانس میں جو پرائم منسٹر ہوتا ہے نا وہ ایکچولی اکنامکس اور ایوری تھنگ ڈیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. ایگزیکٹو پاور اس کے نہیں ایگزیکٹو نہیں، جو ڈے ٹو ڈے افیئرس ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہ سارے کام کرتا ہے، بجلی پانی یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. اور جو پریزیڈنٹ ہے وہ ایک الگ پاور ہے. تو ہے. پاکستان کو جو کمبینیشن چاہیے نا وہ فرانس والی چاہیے کہ آپ ایک بندہ لائیں پرائم منسٹر جو سارے کام کرے، اور جو ایک فگر ہے آپ وہ لے کر آئیں پریزیڈنٹ کی ڈائریکٹ الیکٹ کرائیں، اور اس کے بعد فارن افیئر ہو اور کچھ چیزیں ہوں، ڈیفینس ہو، اور اس کے بعد پاور ہو ڈیزالو کرنے کی. یعنی پرائم منسٹر ہو وہ مینیجر ہو اور جو پریزیڈنٹ ہو وہ لیڈر ہو. ڈفرینس اگر آپ سوچ سکتے ہیں اس طرح سے. دیکھیں نا آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو پرائم منسٹر آف فرانس کو جانتے ہیں؟ ہر بندہ پرائم منسٹر آف فرانس، پریزیڈنٹ فرانس کو جانتا ہے. اس لیے کہ انٹرنیشنل ورلڈ میں صرف پریزیڈنٹ ہے جاتا ہے. صحیح. میکرون ہے جو بھی ہے. اچھا
تو آپ کے خیال میں یہ ایک بیلنس آف پاور کریٹ کر سکتا ہے؟ اور نہیں، پرائم منسٹر کو ٹائم ملے گا، وہ بھاگا بھاگا پھرتا ہے نا، کبھی چائنا کبھی امریکہ کبھی یہ، وہ نہیں بھاگے گا، وہ ختم ہو گیا. آپ کا فورن افیئر سیٹل ہو گیا، آپ کا صرف رہ گیا ڈیفینس سیٹل ہو گیا، آپ کا رہ گیا اکنامکس، وہ چلائیں آپ بیٹھ کے. تو یہ تو میرے خیال میں پریزیڈنشیل فارم آف گورنمنٹ کی طرف ہی جا رہے ہیں. پریزیڈنٹ نہیں ہے یہ، وہ پرائم منسٹر ڈائریکٹ پارٹی الیکٹ ہوتا ہے، بعض الگ پارٹی کا ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، بعض الگ پارٹی کا بھی ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے. یہ ابھی سوشلسٹ تھے پہلے، یہ جو ابھی پریزیڈنٹ ابھی جو تو یہ الگ پارٹی کا ہے. دیکھیے آپ جرمنی کی بات کر رہے تھے، جرمنی میں آپ کو پتا ہے کہ کوئی بھی پارٹی کی رولنگ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے یہ بات؟ جس سے کوئی نہیں ہے جرمنی میں، سارے مائنورٹی میں. نو، جرمنی میں کبھی کوئی پارٹی ایسے نہیں جیت سکی. دیر آر ٹو کولیشنز. ہاں، کرسچن ڈیموکریٹ ہوتا ہے اور سوشل ڈیموکریٹ، یہ دونوں کولیشنز ہیں. سی ڈی یو اینڈ پارٹی نہیں ہے، یہ پارٹی نہیں ہے، سی ڈی یو پارٹی نہیں ہے. اچھا صحیح. ہر جرمن پروونس کی الگ پارٹی ہے، اور ان سب کا دو کمبینیشن، ایک سی ڈی یو اور ایک ایس ڈی یو. تو جرمنی میں تو اتنی زیادہ ڈویژن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. جو میونک والے ہیں وہ فرینکفرٹ سے بات نہیں کرتے، جو فرینکفرٹ والے ان کی بات ہے، وہ کہتے ہیں وہ ناردرن بڑے پارٹی والے ہوتے ہیں اور سدرن بڑے کنزرویٹو ہوتے ہیں، بڑی ان کی ڈویژن ایسی ہے. تو جب میں کرتا ہوں تو آپ کو ناراض ہوتے ہیں میرے کو. نہیں، لیکن اس کے باوجود they act as a state. The question is how despite of differences ہم act together کریں. No, they are independent. They are Germans. No, they are independent. That is why they are united. Try to understand. Listen, mark my word. They are independent. That is why they are united. You want to make me united by not being independent. نہیں دیکھیے، یہ میرے اس کا بالکل کہنے کا نہیں ہے. اب آپ کو پتہ ہے انڈیا میں بھی جو شہر ہے، وہ جو بڑے شہر ہے وہ کافی انڈیپینڈنٹ ہے، آٹونومس ہے. آپ کو پتہ ہے کیجریوال از اونلی ایبل ٹو ڈیلیور بیکاز ہی از آٹونومس. سو دیر از اے ماڈل کہ آپ امپاورڈ لوکل گورنمنٹ کے تھرو آپ لوگوں میں کر سکتے ہیں. کہانی جو آپ چل رہی ہے ختم ہو گئی، کہانی جس کی بات ہے نا. ابھی جو G20 کی سمٹ ہوئی ہے، جی اس کے اندر ایک پیراگراف لکھا ہوا ہے، پورا ایک پیراگراف ہے، اس میں لکھا ہے کہ the future is for the city governments. Future cities and city governments. ختم ہوئی بات. تو اب یہ جو کہانی ہم لوگ بات کر رہے ہیں یہ ریلیونٹ ہو چکی ہے. میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے کہ مجھے کیا ہو رہا ہے اسلام آباد میں یا پشاور میں. مجھے تو یہ کنسرن میرے کیا ہو رہا ہے، بس ختم. میرا باہر کچرا کیا ہے، میرا کیا چیز ہے. مجھے کوئی کنسرن نہیں ہے کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے، لاہور میں کیا ہو رہا ہے، کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں ہے. اچھا چلے، ابھی یہ تو ہم کافی میکرو اور فلسافیکل آئیڈیالوجیکل گپ شپ میں لگ گئے تھے. یہ مجھے بتائیں، کمنگ بیک ٹو یور ایریا آف ٹیکس ایکسپرٹیز اینڈ ایوری تھنگ، کہ یہ آپ نے دونوں طرف سے دیکھا ہے. میری جو ڈیفینیشن ہے اسٹیٹ کے ساتھ از وائڈلی ڈٹرمنڈ. اسٹیٹ گیوز می سرٹن سروسز، مجھے کوئی سروسز دیتی ہے اور میں اس کے ذریعے کچھ رولز لاز اور پرٹیکولرلی ٹیکسیشن ان کو دیتا ہوں. یہ ہمارے ملک میں بروکن ہے. ٹیکسیشن والے جو لوگ دینے والے ہیں ٹیکس، وہ کہتے ہیں یار ہمیں کوئی سروس نہیں ملتی ہے، اور دوسرے والی طرف کہتے ہیں کہ ہمارے کوئی ٹیکس کلیکشن نہیں ہے، لوگ ٹیکس نہیں دیتے، لوگ ٹیکس چوری کرتے. یہ اس کے بارے میں آپ کا فرام بوتھ سائڈس آف اٹ، واٹ از دا ریئل ریزن آف اٹ؟ پہلے آپ بتائیں کہ مسئلہ کیا ہے، اینڈ دین وی کین لک ایٹ سم آف دا سولوشنس کہ کیا ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہوتا کیوں نہیں ہے. اور آپ اس کے بارے میں اپنا ایف بی آر کے زمانے کہ وائی ڈزنٹ دیز سولوشنز گیٹ امپلیمنٹڈ. دیکھیں، پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکسیشن جو ہوتی ہے، اس کا جو بھی ٹیکسیشن ہوگی اس پہ دو طرح کی ٹیکسیشن ہو سکتی ہے، ڈائریکٹ ٹیکسیشن اور انڈائریکٹ ٹیکسیشن. پاکستان میں اسٹیٹ بڑی ویک رہی ہے ہمیشہ سے. اسٹیٹ ہیز بین ویک. تو اسٹیٹ از مور انٹرسٹڈ ان گیٹنگ منی رادر دین فرام ویئر دے گیٹ دا منی. اسٹیٹ نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ پیسے پورے ہو جائیں، کہاں سے آ رہے ہیں وہ بعد میں دیکھ لیں گے. صحیح. تو دیٹ فلاسفی آف اسٹیٹ ٹو گیٹ دا منی without considering کہ from where they are getting money is the cause of the 90% of the problem of Pakistan. And the person who should be accountable for all of these ills is Dr. Mahbubul Haq. Dr. Mahbubul Haq? Yes. Human development? Yes. اچھا، اس کی کیا وجہ؟ because he is considered as the top economic thinker and a revolutionary in that sense. If you are the top economic thinker, then why Pakistan is like this now? The question is that Dr. Mahbubul Haq Sahab was advisor to Ziaul Haq. جی of course. And Ziaul Haq never had a public mandate. Okay. Dr. Mahbubul Haq introduced a scheme of self-assessment scheme.
in 1979. That self-assessment scheme said that if you pay 10% more than last year, then I will not see your accounts. Then you are not required to maintain accounts. So self-assessment hogi. You will not be audited, you will not be reviewed. No, auditing is something else. You are not required to maintain the accounts. If you just pay 10% every year more. That was the end of the taxation system in Pakistan. Because taxation depends on accounting. Then the people who were running the show, they said, I was paying 15 rupees, now I will pay 16, next year 17, next year 18, next year 19. And maybe a profit, maybe there may be a loss, there may be a profit, there may be something. This was the most ridiculous thing. It has been done, and it has been done by Mr. Dr. Mahbubul Haq, and he is to be blamed for all the ills which are there in the Pakistan taxation system. Anything else that Dr. Mahbub को आप उनको credit देते हैं कि उन्होंने ये चीज़ भी की है जो पाकिस्तान के long term credit का मतलब है कि in a sarcastic way कि उन्होंने रियाउल की खुशामद में कि यार देखिए ना, इसमें बड़े आप मेरी बात समझो इसको, ये बड़े अच्छा सिस्टम है ना कि गवर्नमेंट को गारंटीड रेवेन्यू मिल जाता है, एक स्टेबिलिटी मिल जाती है. नहीं गारंटीड रेवेन्यू मिलता है सर, कि आपका अगले साल 15 आया था ना, अब बिजनेस अच्छा हो बुरा हो टेढ़ा हो जैसा भी हो 15 की जगह 16 आ जाएगा, खत्म होगी बात. 10% पे आपका टैक्स रेट नेचुरल ग्रोथ पे चढ़ेगा. बट एक तरह से लोग ये भी कहते हैं कि यार आप एक लोगों को सिस्टम पे ले आए और कंपाउंडिंग की वजह से 10-20 साल में वो बहुत बढ़ जाएगा टैक्स. ये चला ना, ये चलता रहा. अगर 10% पे पाकिस्तान टैक्स ग्रो करे 20 साल में बहुत ज्यादा हो जाएगा. छोड़ आगे चलो ना, ये डॉक्टर महबूब हक साहब ने किया. अब उसको कहते हैं ना उर्दू पे सोने पे सुहागा. सही. वो 1992 में आके इसहाक डार साहब ने और मिस्टर हफीज पाशा ने कर दिया कि अब उन्होंने कहा जी ये इसहाक डार तो ज़माने में नहीं होते थे, वो कॉमर्स में थे. 92 में थे. कॉमर्स नहीं थे, कॉमर्स मिनिस्टर थे. 92 में थे. अच्छा. डार साहब भी थे. तो उन्होंने कहा कि जी अब उन्होंने इससे भी आगे चले गए. वो उन्होंने कहा यार आपने जो 10% इनकम की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी विदहोल्डिंग हुई है ना 50%, वही टैक्स है बस. अच्छा. दैट इज कॉल्ड प्रिजम्पटिव टैक्स. सही. उन्होंने वो कर दिया. तो फिर क्या रह गया? फिर क्या रह गया? इसकी वजह क्या थी आपके ख्याल में? Why did they do it? I mean, इसको नालायक थे, जाहिल थे. नहीं, हफीज जाहिल लोग हैं, जाहिल. हफीज पाशा साहब तो अभी भी काफ़ी किताबें लिखते हैं और उसके बारे में काफ़ी कमेंट्री होती है उनकी. किताबें लिखने से कोई टैक्स और अकाउंटिंग तो नहीं आ जाती ना. अच्छा. किताबें लिखने से, इकोनॉमिक्स की किताबें लिखने से आपका कोई नहीं. But you know these are professional, these are highly accomplished in their at least academic field. So why would they do something like that? That's मेरी बात हुई पाशा साहब से. लेकिन यार मजबूरी है, पैसे कलेक्ट करने थे. नहीं, पैसे तो बस यही मुसीबत है ना. मैं आपको वो आप कहते हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ. आप क्या कर रहे हैं? आप स्टेट है, कोई रजिया तो नहीं है ना कि आप फंस गए गुंडों में. आप इस वक्त क्या कर रहे हैं? नहीं, तो ये तो स्टेट की. नहीं, आप क्या कर रहे हैं? आपको IMF के पैसे चाहिए, आपने टैक्स लगाए जा रहे हैं. हाँ, सोचे समझे बगैर. आप थोड़ी देख रहे हैं कि इससे क्या इफेक्ट आ रहा है. लेकिन उस वक्त तो हमारे इतना हालात नहीं, हमारे हालात अल्लाह ने चाहा तो हमेशा से खराब रहे. तो हमारे हालात कभी अच्छे नहीं हुए ना होंगे. तो हमारा तो ये सिस्टम में चलता रहेगा. तो इसलिए ये मैंने पाकिस्तान में जाके पहली दफ़ा प्रेजेंटिव ख़त्म किया. मैंने बड़ा कितने साल चलता रहा ये? 92 से लेकर 2019 तक. 92 से लेकर 2019 मैंने ख़त्म किया. उन्होंने दोबारा लगाया, दोबारा उसको पंगेबाजी की मेरे साथ. मतलब मैं ऐसे ही तो मेरी दुश्मनी नहीं है मेरे साथ, ऐसी दुश्मनी नहीं है. उसके बाद उन्होंने क्या किया, टैक्सेशन सिस्टम के बाद फिर इनको याद आया कि हमारे पास तो हम टैक्स तो दे रहे हैं 10 रुपये पे. इनकम टैक्स पे लॉ अलाउ कर रहे हैं ना कि आपने कमाया 100 रुपये, मगर लास्ट ईयर से 10% ज़्यादा दे दे तो आपका फाइनल लायबिलिटी हो गई ना. तो आपने कमाया 100 रुपये, टैक्स आप दे रहे हैं 5 रुपये पर, तो 95 तो आपके पास आ गए ना पैसे. हाँ, बिल्कुल आ गए. अब वो टैक्स रिकॉर्ड में है ही नहीं. वो है ही नहीं. ब्लैक इकोनॉमी मशरूम कर नहीं. तो फिर इन्होंने क्या किया, फिर इनके पास जीनियस आइडिया आया. इसने कहा यार इस तरह करें कि इस पैसे से डॉलर बाय करें मार्केट से. सही. और उसको बाहर भेज दें. तो उन्होंने फिर वो नहीं ऑफिशियली बाहर भेज दें. सही. लीगली एंड ऑफिशियली. लीगली एंड ऑफिशियली. सही.
انڈیا میں نہیں کر سکتے آپ. سن لو نا بات پوری. لیگلی اور آفیشلی میرے پاس 100 روپے ہیں. 1992 سے 2018 تک میرے پاس 100 روپے ہیں. چاہے میں نے جوئے سے جیتے ہیں, نارکوٹک سے جیتے ہیں, چاہے میرے پاس حرام کی کمائی ہے, چاہے میں نے کہیں سے بیچے ہیں, میں وہ روپے لے کے جاؤں تھیلی میں اور ایکسچینج کمپنی والے کو مجھے ڈالر دے دے. وہ یہ نہیں پوچھے گا آپ سے کہ بھائی یہ ڈالر تیرے پاس کہاں سے آئے. صحیح. وہ آئیڈینٹی کارڈ بھی نہیں پوچھتا آپ سے. نہیں ہوتا تھا اس زمانے. ٹھیک ہے, آپ نے $5 ملین روپے لیے, اس کو جا کر اپنے فارن کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کرایا. اور بینک نہیں, بینکر آپ کو کہتا تھا یار آپ مجھے روپے کا چیک دے دیں, میں خود ہی جا کے کیش وڈرا کرا کے لے دوں گا. میں نے کی ٹرانزیکشن کہ یار آپ مجھے روپے چیک دے دیں, بلینک چیک وہ دے دیں, کیش چیک میں خود ہی کیش نکلواؤں گا, خود ہی ڈالر ارینج کروں گا, آپ کے اکاؤنٹ میں ڈالر جمع کرا دوں گا. آپ سے یہ نہیں پوچھ رہا کہ بھائی یہ کہاں سے آئے. ٹھیک ہے. اور وہ جب میرے پاس ڈالر آئے, ڈالر میں نے فارن کرنسی اکاؤنٹ جمع کرا دیے. جمع کرانے کے بعد اس کو میں نے باہر بھیج دیا. باہر بھیجنے کے بعد اسے واپس بلا لیا پاکستان میں. وہ جو واپس آیا اس کو ہم نے بولا ریمیٹنس نو کوشچن آسکڈ. تو پہلے آپ نے حرام کی کمائی ٹیکس میں دی, پھر انہوں نے جو بنایا پروڈکشن آف اکنامک ریفارم ایکٹ اس کے اندر یہ وائٹ کیا, تو آج اس کا سارا نتیجہ ہے جو پاکستان آج بھگت رہا ہے. اس کے اوپر میں نے کم از کم 50 آرٹیکل لکھے ہیں. اس کو میں بولتا ہوں the Trinity. The Trinity. The Trinity. اچھا, Trinity part of means Trinity. ہاں. نہیں, نام میں بھول رہا ہوں اس کا. پہلے آپ کا پریزمپٹیو ٹیکس, پھر پروڈکشن ریفارم ایکٹ, پھر امیونٹی فرام ریمیٹنس. یہ تین ملاؤ, اس ٹرائنگل بناؤ, دا انہولی ٹرینٹی. Unholy Trinity. The unholy Trinity. صحیح. اس کا مطلب ہے unholy Trinity مطلب یہ پریزرپٹیو ٹیکس کر دو. امپورٹر نے ایک امپورٹ کیا, ہاں, اس کے اوپر جو بھی ود ہولڈنگ ہوگی, آپ نے کہا ود ہولڈنگ ہوگی, وہ چاہے اس سامان کو 5000 گنا میں بیچے, ختم ہو گیا. ٹھیک ہے, ٹیکس لائبلٹی فارغ ہو گئی. اس نے پیسے کمائے, جا کے پیسے کما کے اس نے ڈالر لیے, ڈالر لے کے باہر بھیجے, واپس پاکستان آئے, اس کا وائٹ ہو گیا, اس نے لکھا ریمیٹنس فرام ابراڈ نو کوشچن آسکڈ. اب یہ ختم ہو گیا. اس خاصے میں پاکستان سے 150 بلین باہر چلا گیا. دیکھیے یہ تو اٹ گوز بیک ٹو آور ارلیئر ڈسکشن کہ پاکستان میں ٹرائبل جو ہے ویز میں ہوا ہے. آپ کو بتایا نا کہ جو ملیشیا کے ساتھ فری ٹریڈ اگریمنٹ ہوا ہے, یہ بھی کچھ لوگوں کو بینیفٹ کرنے کے لیے یا کہ اس طبقے کو بینیفٹ رادر دین دی اسٹیٹ. نہیں, میری بات ابھی سنو نا. جب میں نے آپ کو چیز بتائی, جی, محبوب الحق کی سرورنٹ اسکیم, یہ پاشا صاحب اور ڈار صاحب کی پریزمپٹیو ٹیکس اسکیم, یہ خالد انور صاحب کا پروڈکشن اور اکنامک ریفارم ایکٹ. اس کے بعد کون الو کا پٹھا پاکستان میں ٹیکس دے گا؟ پاگل ہی ہوگا نا. کسی پاگل کتے نے کاٹا ہوا وہی ٹیکس دے گا نا, جب اس کے پاس ہر ایونیو اویلیبل ہے. ٹیکس کو اوائڈ کرنے کا نہیں, ٹیکس کو اوائڈ کرنے کا نہیں, مطلب لیگلی کہے گا آپ نہیں دو. یار آپ نے کہا نہیں دو, آپ کہہ رہے ہو نہیں دو نا. یار میں اگر کوئی چیز مینوفیکچر کرتا ہوں پاکستان میں, یہ میں مینوفیکچر کروں نا, تو میرا انسیڈنس آف ٹیکس اس کے اوپر ہے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 65%. یہ ٹیکس یہ چیز میں امپورٹ کروں نا, اس کے بعد میرا ٹیکس ہے 7%. ہاں تو آف کورس اس پاگل پنے میں پاکستان کی امپورٹ بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ نہیں بڑھے گی. تو آج یہ جو ہو رہا ہے اس کا بڑھتی ہے. تو یہ میں آپ کو سٹی آف ٹریڈرز بن گئے اینڈ امپورٹرز بن گئے. میری 2003 سے لے کر 2023 تک کی تقریریں سنو, میں نے ہر تقریر کو اینڈ اس پہ کیا ہے کہ پاکستان ماڈل شوڈ ناٹ بی دبئی, اٹ شوڈ بی کوریا. تو انڈسٹریل اکانومیز ہیں, یہ نہیں کر سکتے ان کے بس. دیکھیے میں اب اس چیز پہنچا ہوں, میں آفٹر آل دس پاکستان ڈیبیکل کہ ہم کرپٹ نہیں ہیں, ہم نالائق ہیں. ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ بعد میں ملک ہو. یہ مسلمان قوم جو ہے پاکستان, نالائق تھے شاید پھر کرپٹ بن گئے یا کچھ اس طرح ہوا ہوگا. پہلے نالائق ہوں گے, اب کرپٹ ہو گئے. نہیں, جن علاقوں میں پاکستان بنایا گیا نا, وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ وہ کسی کو حکومت کر سکتے. اچھا, وہ ہمیشہ رولڈ رہے ہیں, کبھی رولر نہیں بنے. وہ پورے پنجاب میں ایک پنجابی رولر رہا ہے صرف پوری تاریخ میں, رنجیت سنگھ. باقی پٹھان رولر رہے. پورس وغیرہ اور پورس تو یار پورس لے آؤ گے نا تم, پورس تو نہیں آ سکتا نا. پورس بھی ہار گیا بیچارہ سکندر سے. امبی راجا امبی ہے. نہیں تو پورس میں جانا تو الگ بات ہے. تو پورس کے بعد سے تو کوئی بندہ نہیں پیدا ہوا.
یہ تو یہ سارے کے سارے یہ پورس کے بعد کوئی بندہ پیدا نہیں ہوا. آر یو سیئنگ کہ پورس کے بعد پنجاب میں کوئی لیڈر پیدا نہیں ہوگا؟ نواز شریف. اب 2 ہی لیڈر پیدا ہوئے ماشاء اللہ. میں چار لیتا ہوں لیڈر. ایک ہمارے رنجیت سنگھ, ایک پورس, ایک نواز شریف کی عمران خان, اور ایک وہ تھا آدھا یزید ضیاء الحق. ضیاء الحق تو جلندر وغیرہ سے تھے. سندھ کا کیا حال ہے؟ سندھ کا راجہ طاہر تو نہیں, راجہ طاہر بھی کام کا تھا. اور راجہ طاہر کے بعد یہ سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں جھکرانی یہ جو ہے آپ کا آغا سراج درانی. کیا ہے درانی؟ درانی کون ہوتا ہے؟ نہیں یہ تو آف کورس کابل. کون ہے درانی؟ کون ہے درانی؟ یوسف زئی ٹرائب ہے نا, پٹھان ہے. یہاں کیا کر رہا ہے؟ وہ تو خیر او بھائی رولر تھے. رولر ہمیشہ ناردرن سندھ کا رولر ہمیشہ, میری بات یاد رکھنا, ناردرن سندھ کا رولر ہمیشہ پٹھان رہا ہے. کروڑوں پٹھان تھے. ناردرن سندھ کا رولر کبھی یاد. یہاں یہ سارے خراج دیتے تھے افغانستان کے ٹل گورا آیا ہے یہاں تک. سندھ کی گورنمنٹ خراج دیتی تھی افغانستان کابل والے کو. پڑھو ہسٹری. نہیں ملتان کا بھی ایسے ہی ہوتا تھا. ملتان میں بھی ہوتا تھا. افغان وغیرہ رول کرتے تھے. افغانی کو خراج کیوں دیتے تھے خراج؟ بتاؤ نا مجھے کہ افغانیوں کو خراج کیوں دیتے تھے؟ ایک پاگل بیٹھا ہوا تھا. ایک دیکھیں یہ بات آپ کی بات صحیح ہے, لیکن آپ یہ بھی بات دیکھیں نا, آپ جوز کو بھی دیکھ لیں تو پورے 1000 سال ان کو ان کے ساتھ ان کو سپریس کیا گیا ہے, مگر ایک بار اٹھے تو پھر انہوں نے اب وہ سب لوگوں کو فٹ کر دیا. ایک کنٹری ہے پورے مڈل ایسٹ میں. سنو نا, 1000 بل کی ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ 1000 سال میں نواز شریف کر دے. بات سنو نا, 1000 سال میں شاید کیا پتا نواز شریف کر دے. میری بات سنو نا, 1000 میل کا ایریا ہے یہ, اٹک سے لے کے کراچی تک کا. 1000 میل کا انڈس ویلی ہے. 1000 میل کی چھٹی نہیں ہے یہ. اس نے کبھی خود رول نہیں کیا. یہ ہمیشہ سبڈیوٹ رہی ہے, یا گورے کی, یا دہلی کی, یا افغان کی. اگر ایک دن بھی ہو تو بتا دو مجھے. پر آپ کو پتہ ہے کہ ہندو اولڈ اسکرپچرز جو ساری کے ساری ہیں وہ بیس ہمارے پنجاب میں ہیں. یہ پوچھ رہا ہوں کہ ساہیوال اور سب یہ سبڈیوٹ کیوں رہے؟ یہ واحد قوم ہے جو سبڈیوٹ رہی ہے ہمیشہ. میں یہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. یہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ یہ پورا علاقہ سبڈیوٹ کیوں رہا ہمیشہ؟ یہ جو آج پاکستان ہے کیا کیوں رہا؟ بیکاز ایگریکلچر تھے, ٹریڈرز تھے, کیا وجہ تھی کہ آپ بتائیں؟ اس لیے رہے کہ یہ سبڈیوٹ کے مائنڈ سیٹ والے لوگ ہیں. انہوں نے جب افغانی آیا تو اس کو پنجاب سے رستہ دیا کہ اسے کہا یار پانی پت میں جا کے لنگ لڑو, ہمارے یہاں سے کراس کر جاؤ. جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں پٹھانوں کے ساتھ پنجاب میں نہیں ہوئی تھی. نہیں, سب پانی پت میں ہوئی ہے نا. پانی پت کون سی جگہ ہے؟ پانی پت از دا بارڈر آف یو پی اینڈ پنجاب. جب وہ داخل ہوئے یو پی میں, وہاں ان سے لڑائی ہو گئی ساری. جتنی بھی جنگیں ہیں, کوئی جنگ دکھا دو پنجاب میں ہوئی ہو تو یہ مارشل ریس کہاں سے ہو گئے بھائی؟ یہ کون سے مارشل ریس ہے؟ یہ تو انہوں نے کبھی جنگ لڑی نہیں. انہوں نے کب جنگ لڑی ہے؟ یہ کہاں سے مارشل ریس ہے؟ دیکھیے ورلڈ وار 1 میں بھی بہت. ابے یار میری بات سنو جلال, میرے سے ہسٹری پہ آرگو نہیں کرنا, ٹھیک ہے؟ یہ مارشل ریس کہاں سے ہیں؟ انہوں نے کون سی جنگ لڑی ہے؟ یہ تو وہاں سے. آپ کو پتہ ہے تالپور وغیرہ بلوچی ہے نا, پاکستانی ہیں, بہت کون سے باہر ہیں, پٹھان ہیں آگے پیچھے, جنجوا وغیرہ. یہ تالپور کس کو دیتے تھے خراج؟ پوچھو نا, خراج کس کو دیتے تھے؟ تالپور کس کے انڈر میں تھے؟ افغانستان کے رولر کے اندر. امان اللہ خان, حبیب اللہ خان کے انڈر میں کام کرتے تھے. دیکھو تو صحیح, یہ کیوں ایسے لوگ ہیں؟ اس لیے کہ یہ بڑے پیسفل سے اور سبڈیوٹ سے لوگ ہیں. میں اس برائی میں نہیں کہہ رہا, اچھائی میں کہہ رہا ہوں. یہ بڑے پیسفل سبڈیوٹ سے لوگ ہیں. یہ رول نہیں کر سکتے. ان کی پرابلم یہ ہے کہ رول نہیں کر سکتے. بس ان کو رول کرنا نہیں آتا. ان کو رولر بناؤ گے یہ تباہ کر دیں گے. سبڈیوٹ بناؤ گے یہ بالکل چلتے رہیں گے. آپ انہیں جنرل مینیجر بنا دو, یہ چلتے رہیں گے. ان کو ایم ڈی بناؤ گے یہ تباہ کر دیں گے. مطلب یہ میں آپ کو بالکل کلیئرٹی سے بتا رہا ہوں. یہ ان کو آپ جنرل مینیجر بنا دو, بہت اچھا کام کریں گے. ایم ڈی بناؤ گے یہ تباہ کر دیں گے. یہ نیشن کے مائنڈ سیٹ ہے نا. اس پورے علاقے میں رنجیت سنگھ کے علاوہ کبھی کوئی اوریجنل لوکل رولر نہیں رہا. ہی واز دا اونلی لوکل رولر جو لوکل تھا. میں بتا رہا ہوں راجہ پورس کی, مجھے نہیں پتا راجہ پورس کی کیا پوزیشن تھی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ افغانستان سے آئے بندے, اور افغانستان سے آنے کے بعد پانی پت میں جنگ ہوتی. گوروں نے جنگ لڑی نا, گوروں نے بھی لڑی نا. گوروں نے بھی یہاں ایک جنگ نہیں لڑی. انہوں نے گوروں کو سرنڈر کیا وداؤٹ جنگ.
یہ واحد علاقہ ہے جو وداؤٹ سرنڈر ہوا ہے گورے کو. ان کی جنگ میرٹھ شیرٹ اس طرف وغیرہ کا زیادہ ہوئی تھی. بھائی کوئی جنگ نہیں ہوئی پنجاب میں. گورے کی ایک جنگ ہوئی ہے سکھوں کے ساتھ, گوروں کی ایک جنگ ہوئی ہے دا سکھ وار, وہ ہوئی تھی مہاراجا کی بیٹی کے ساتھ. تو یہ کہاں سے مارشل ریس ہے بھائی, یہ کون سی مارشل ریس پیدا ہوئی ہے؟ چلے آج کل آپ کو پتہ ہے ایچ آر وغیرہ میں یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ رول کریں, آپ پیار محبت سے بھی کر سکتے ہیں اور چیزوں سے آپ لوگوں کو ساتھ ملا کے لے کے چل سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اوپر سے آپ رول کریں اور سپریشن کے تھرو کریں. میں ساتھ لے کے چلنے کو تیار ہوں, مگر گراؤنڈ ریئلٹیز کو, اپنے ہسٹوریکل پرسپیکٹو کو آپ بھول نہیں سکتے. میں یہ کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی, میں لاہور میں ساری زندگی رہا ہوں, میری جان لاہور سے بلانگ کرتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک نیشن کی ایک ہسٹری ہوتی ہے نا. آپ سبڈیوڈ لوگ ہیں. انڈیا میں جو بھگت سنگھ تھا وہ تھا لیڈر. میرا لیڈر بھگت سنگھ ہے. آپ اس سے پوچھیں گے آپ کا لیڈر کون ہے, میں کہوں گا بھگت سنگھ. میں کیونکہ انڈین نیشنلزم میں بلیو کرتا ہوں. میری جو ہسٹری ہے وہ جلیاں والا باغ ہے. جلیاں والا باغ میں جو فائرنگ ڈائر نے کی تھی وہ ہسٹری ہے ہماری. ہم نے تو ہسٹری کو غلط لے کے پڑھ رہے ہیں نا. آپ کیا ہسٹری ہے پنجاب کی؟ پنجاب کی ہسٹری ہے جلیاں والا باغ. سب سے بڑا واقعہ ہے پوری انڈیا کی انگریزوں کے خلاف. اس سے بڑا واقعہ کوئی نہیں ہے جلیاں والا باغ. ہماری ہسٹری ہے احمد خان کھرل, جس نے لڑائی لڑی مغلوں کے ساتھ. اب اگر اورنگزیب کو لیڈر بناؤ گے تو پھر ہم اسے نہیں مانیں گے نا. دیکھیں آپ نے لیڈر غلط بنایا نا. احمد خان کھرل کی بات دیکھیں نا, اس کے ساتھ کیا ہوا. یا آپ بھگت سنگھ دیکھیں نا, یا جلیاں والا باغ دیکھیں نا. احمد خان کھرل جب اس کو مارا گیا وہ نماز پڑھ رہا تھا گوگیرے میں. تو میرا سوال ہے کہ یہ آپ نے جب مولویوں کو بنا دیا لیڈر تو وہ یہی ہسٹری لکھ کے دیں گے نا آپ کو. میرا یہ کہنا ہے کہ آپ نے سب سے بڑی زیادتی جو پنجاب کے ساتھ کی اور سندھ کے ساتھ کی وہ یہ کی کہ ان کے اوپر ایک سپر امپوز کر دی ہسٹری جو ان کی ہسٹری نہیں تھی. صحیح. تو وہ سپر امپوز ہسٹری جو ہے وہ انہیں کلچر دے ہی نہیں رہی. وہ کیا ہسٹری دے گی ان کو؟ پنجاب محمود غزنوی کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ محمود غزنوی سے پٹھان تھا, وہ اٹھا اور پانی بند میں جا کے جنگ کر لی. بابر کے بارے میں کیا بات کرے گا؟ وہ تو ان کے اوپر امپوز آئے تھے نا. تو پھر وہ کیا بات کرے گا؟ نور جہاں, جہانگیر, یہ کیا آئٹم ہے؟ دیکھیے نا, یہ تو آئٹم ان کا ہے ہی نہیں نا. تو آپ کیا باتیں کر رہے ہو؟ میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس علاقے کا ریئل کریکٹر ہے بھگت سنگھ, اس علاقے کا ریئل کریکٹر ہے جلیاں والا باغ, اس علاقے کا ریئل کریکٹر ہے رنجیت سنگھ. اس علاقے میں ایک ہی بڑا آدمی پیدا ہوا, اس پورے علاقے میں ایک بڑا آدمی پیدا ہوا, اس کا نام تھا بابا گرو نانک. بابا گرو نانک سے بڑا آدمی پیدا نہیں ہوا اس علاقے میں. اور وہ اتنا بڑا آدمی تھا کہ جب وہ مرا تو مسلمانوں نے کہا کہ مسلمان ہے, اور ہندوؤں نے کہا یہ ہندو ہے. یہ کرتارپور صاحب جو ہے, کرتارپور کا, تو یہ کیا ہے؟ اس کو آپ نے بلا دیا. آپ نے کہا نہیں یہ ہم تو نہیں, ہم تو وحید اللہ سندھی کی بات کر رہے ہیں, ہم تو سید احمد شہید کے بارے میں بات کریں گے. یار وہ ہسٹری نہیں ہے آپ کی. اپنے مٹی سے محبت کرو پہلے. اون کریں اپنے, دیکھیں اون کریں, پورس کو بھی اون کریں, ان کو بھی اون کریں. وہی لوگ ہیں نا آپ کے. اون کریں. آپ ان کو نہیں اون کر رہے نا, آپ ان کو اون نہیں کر رہے. چلیں گوئنگ بیک ٹو یور, اچھا میں اب آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتا دوں. آپ سارے کہتے ہو کہ پنجاب کا جو تھا وہ ایک نوبل پرائز تھا, بیچارے کو وہ احمدی تھا, اس کو آپ نے اٹھا کے باہر نکال دیا. عبدالسلام. آپ کو کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ ایک سیکنڈ اور نوبل پرائز تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا؟ اچھا نہیں, مجھے نہیں پتا کیا تھا. اس کا نام تھا ہرجیت سنگھ کھرانا. اچھا ہرجیت سنگھ کھرانا نوبل laureate ہے. نوبل laureate ہے. نوبل laureate 3 نوبل laureate ہیں گورنمنٹ کالج لاہور کے. اچھا واو. ہرکشن سنگھ کھرانا was a Nobel laureate from لاہور. کسی کو یاد نہیں ہے کیونکہ سکھ ہے, ہمیں یاد نہیں کرنا. یہ احمدی ہے سے یاد نہیں کرنا. اب اس طرح اگر آپ نے چلانی ہے. ایک اور تھا تیسرا رمن, وہ مدراسی تھا مگر وہ لاہور گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا, وہ بھی نوبل laureate ہے. کھرانا واز اے پنجابی سکھ ان فرام گورنمنٹ کالج لاہور, نوبل laureate ہے. آپ پتہ نہیں کتنے گورنمنٹ کالج کو پتا ہے کسی کو کھرانا کون؟ نہیں, لوگ گورنمنٹ کالج میں بھی نہیں پتا. تو پھر اگر آپ اس طرح چلیں گے تو پھر یہی ہوگا نا, پھر یہ ہو رہا ہے. تو یہ مجھے بتائیں کہ ابھی ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں, اسٹیٹ ورسز نیشن, تو اب ٹیکسیشن کی طرف آ جاتے ہیں کہ یار یہ ہمارا جو سسٹم ہے پاکستان میں, ایز اے لیونگ ان پاکستان, ایز اے پاکستانی, the biggest drag on any business, any person is the taxation system. اور جو آپ کا جو سیپریٹ ہو گیا, سیپریٹ ہو گیا 79 سے لے کر آج تک آپ نے کتابیں تو ختم کر دی نا. آپ نے کتابیں تو ختم کر دی نا. جب کتابیں آپ نے ختم کر دی تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہو
کہ کوئی رزلٹ آئے گا. ٹھیک ہے, اب وہ آہستہ 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 کیا ہوا کہ ڈالر جو تھا 60 روپے کا تھا اور ڈالر 300 کا ہو گیا. صحیح. تو انکم تو اس لیول سے بڑھ گئی. صحیح. ٹھیک ہے نا, اور ٹیکس جو ٹیکس کی اماؤنٹ تھی وہ وہیں کھڑے رہی. صحیح. تو یہ گیپ بڑھتا جا رہا ہے روز بروز, اور ڈاکومنٹیشن کا لیول بڑھنے کے بجائے کم ہو رہا ہے. یہ کیوں ہم تکلیف کیوں ہو جاتی ہے لوگوں کو ڈاکومنٹیشن بڑھنا؟ آپ نے کوشش کی تھی, آپ نے بہت زیادہ کوشش کی تھی, بہت زیادہ آپ کو بزنسز والوں نے آپ کو بہت زیادہ اپوز کیا تھا. مجھے بتائیں نا کہ کیوں نہیں, تو آپ فی الحال کوئی بھی نہیں چاہتا کہ جیب سے پیسے جائیں. دیکھیے نا, کوئی بھی چاہے گا کبھی دنیا میں جیب سے پیسے جائیں. اور میں اگر مجھ سے آپ پوچھیں نا آج سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے پاکستان میں ٹیکسیشن کے خلاف, وہ بینکنگ سسٹم ہے. بینکنگ سسٹم, آپ نے بتایا تھا کہ آپ کو انفارمیشن ہی نہیں ملتی تھی. انفارمیشن نہیں ملتی. اس وقت میرے حساب سے پاکستان کے اندر 4 کروڑ بینک اکاؤنٹس ہیں. 4 کروڑ بزنس بینک اکاؤنٹ, بزنس کے, سیونگ والے نہیں. ان میں صرف 1 کروڑ رپورٹ ہوتے ہیں FBR میں, باقی 3 کروڑ رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اور آپ نے بتایا اتنے زیادہ کمرشل ہیں بجلی کے کنیکشن جن میں سے بجلی کے اس وقت بجلی میں لاء میں لکھا ہوا ہے, بجلی کے لاء میں لکھا ہوا ہے, ٹیکس کے لاء میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی بندہ انڈسٹریل کمرشل میٹر نہیں ملے گا اس کو جو سیل ٹیکس پہ انکم ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوگا. لاء میں لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, میں نے KE کو کہا اور میں نے لیسکو کو کہا یار مجھے بتا دو تمہارے پاس انڈسٹریل کمرشل کنزیومر جو ہے یہ نہیں ہے, اس کے پاس NTN ہے. اسے کہا ہم یہ بتا نہیں سکتے آپ کو. اگین گوئنگ بیک ٹو دس, ہر کوئی اپنی 1.5 انچ کی مسجد, اپنی ٹرائب میں اپنے لوگ, اپنے پروفیشن, اپنے سٹی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بندہ نیشنل انٹرسٹ کی طرف سوچ نہیں رہا. وہ مسئلہ ہمارا ہے جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے سولوشن نہیں ہو سکتے. اس سولوشن کو سالو کرنے کے لیے آپ کو اپنے ٹرائب سے نکلنا پڑے گا, آپ نے دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کرنا پڑے گا, جو کہ نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں کہ جو رولر اور رول کا ڈفرینس ہے نا بہت بڑھ گیا ہے. وہ 19 ایوب خان کے بعد سے کبھی رولر اور رول ایک نہیں ہوا. جو ایوب خان کے بعد سے ایلینیشن ہوئی ہے نا پاکستان میں, بھٹو صاحب کا تھوڑا سا ٹائم تھا, اس کے علاوہ پاکستان میں جو رولر ہے اور جو رولڈ ہے, وہ رولر جو ہے نا وہ اپنے آپ کو جب تک ٹیکسیشن اس وقت آئے گا جب آپ اپنے آپ کو رولر سمجھیں گے. نہیں, پبلک سرونٹ سمجھیں گے رولر نہیں, پبلک اپنے آپ کو رولر سمجھے گی. ہاں, پبلک رولر سمجھے گی, یس. اور رولر سمجھیں گے, پبلک سرونٹ سمجھیں گے اپنے آپ کو. جب پبلک اپنے آپ کو رولر سمجھے گی, آج وہ پبلک یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم ایک سلیو نیشن ہے اور یہ ایک بندہ آیا ہے جو ہم سے زبردستی ٹیکس لینا چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس بندے کو ہم ٹیکس دینے کے لیے مینٹلی تیار نہیں ہے. صحیح, آپ سمجھے میری بات؟ دیکھیں نا, میں اپنے آپ کو ایلین ہوں نا, میں ٹیکسیشن والے سے ایلین ہوں. وہ ایک میرے پر ریگولیٹری انوائرمنٹ میں بیٹھا ہے, مجھے یہ پتا ہے کہ یار میں اگر 100 کا 5000 بھی دے دوں گا یہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے نا, اور یہ مجھ سے لے رہا ہے, یہ اس سے نہیں لے رہا جو اس کا دوست ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ جو ایلینیشن ہو گئی ہے بٹوین رول اینڈ رولر, اس نے ٹیکسیشن کو ختم کر دیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں FBR کا کتنا رول ہے اس کو آرگنائزیشن کو؟ کوئی رول نہیں. FBR تو دیکھیے یار, FBR والے تو ایک بیچارے چھوٹے سے بورے ہیں بہت زیادہ, ان کے اوپر اتنا زیادہ پریشر بھی ہوتا ہے ٹارگیٹس کا اور سب چیزوں کا, تو انڈرسٹینڈیبل. دوسری بات جو ہے سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں, دیکھیے میں پاکستان کا وہ آدمی ہوں جس نے پاکستان کے ہر بزنس مین کو ڈیل کیا ہے. اگر آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ پاکستان میں جینوئن بزنس مین کتنے ہیں, کتنے ہوں گے؟ 500 سے زیادہ نہیں ہوں گے. 500 جینوئن, مطلب لارج اسکیل, میڈیم, اور لائک بس نہیں, میرا مقصد ہے باقی لوگ امپورٹر ہیں. پاکستان کا بزنس مین تو امپورٹر ہے نا بیسیکلی. صحیح ہے, صحیح, امپورٹر ہے نا بیسیکلی. ٹھیک ہے, دیز آر جینوئن رسک ٹیکر جو کہ جینوئن. اچھا, اور باقی جو بیٹھا ہوا ہے مینوفیکچرنگ میں بھی, ان میں سے آدھے جو ہیں وہ پروڈکشن پہ کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, مگر میں بات ختم کرتا ہوں. دوسری بات, جو پاکستان تباہ ہو گیا نا بیسیکلی, اگر آپ مجھے پوچھیں کہ پاکستان کیوں تباہ ہو گیا, تو پاکستان کو تباہ ہونے کی 80% ذمہ داری جو ہے نا وہ چائنا کے اوپر آتی ہے اکنامک تباہی میں. اچھا, یہ تو کچھ آپ کی امریکن پوائنٹ آف ویو سے کنورجنس جا رہی ہے, بتائیں اس کے بارے میں کیا ہے؟ دیکھیں 2 پرابلم ہمارے ساتھ آئیں چائنا کے ساتھ, 3 پرابلم آئیں ہمارے ساتھ. پہلی پرابلم یہ آئی کہ چائنا کے ساتھ ہم نے دوستی کرتے ہوئے FTA کر لیا. ٹھیک, اور FTA میں ہم نے کہا کہ اس کی ڈیوٹی 5% ہوگی ہر چیز کی. صحیح.
ٹھیک ہے. اچھا چائنیز کی کنزیومر مارکیٹ لیول سائز کمپیٹیونیس وغیرہ بہت زیادہ. اب اگر بچے کی فراک بن رہی ہے چائنا میں تو ہمارا فراک بنانے والا اس کے ساتھ ڈیل نہیں کمپلیٹ نہیں کر سکتا. تو اس سارے قصے نے ہمارا تقریباً 90% آف پاکستان کی انڈسٹری بند کر دی. ہم تو ٹیکنالوجی میں تھے ہی نہیں, ہم تو اسی میں تھے نا, بچے کی فراک بنا لی, جوتے بنا لیے, پن بنا لی, بٹن بنا تو لی. یہ بات بتائیں انڈیا نے کیوں نہیں رشیا کے ساتھ اس طرح مسٹیک کی ہے؟ یہ تو غلطی تو پھر ہماری ہوئی نا, انڈیا نے کے ساتھ رشیا کے ساتھ دوستی. پہلی بات تو رشیا کبھی کنزیومر گڈ کا مینوفیکچر تھا ہی نہیں. نا آپ غلط کمپیئر کر رہے ہو نا جلال. رشیا تو کنزیومر گڈ کا مینوفیکچر ہے ہی نہیں, وہ تو بائر ہے کنزیومر گڈس کا. چائنا کا تو مارکیٹ ہی کنزیومر گڈس کا تھا نا. چائنا کیسے ڈیولپ ہوا؟ چائنا 1970s 80s میں تو چائنا اتنا ہارڈلی مینوفیکچرنگ کر رہا تھا. آپ کو پتہ ہے 80s میں تو جا کے مینوفیکچرنگ شروع ہوئی ہے. چائنا نے پچھلے 40 سال تک کنزیومر گڈ کی انڈسٹری کو ڈیولپ کیا ہے دنیا میں. شرٹیں, پینٹیں, یہ پین, کاغذ, جوتے. اس نے کوئی جہاز تو نہیں بنایا نا, بوئنگ تو نہیں بنایا نا. وہ کیا کام کر رہے تھے؟ وہ یہی کام کر رہے تھے نا. آپ کے یہ ساری چیزیں, گلاس, یہ ساری پڑی ہیں, گلاس, یہ کیمرہ, یہ کر رہے تھے نا نیچے والی چیزیں. تو وہ سارے آئٹم پاکستان میں جو چھوٹے موٹے بنتے تھے انہوں نے ختم کر دیا. FTA نے ہمارا پورا کام ختم کر دیا, بالکل زیرو ہو گئے ہم اس کے اوپر. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ اس کے بعد ہمارے بزنس مین نے اور ان کے بزنس مین نے مل کے اس ساری امپورٹ آ رہی تھی. تو اس وقت چائنا کی, ہماری جو چائنا کو ایکسپورٹ ہوتی ہے اور جو ہمارے چائنا سے آتا ہے, اس پہ تقریباً 1000 گنے کا فرق ہے. مطلب ہم جو یس بہت زیادہ 1000 کا فرق ہے. امریکہ کی طرف دوسری طرف ہے. جی امریکہ کی دوسری طرف ہے. امریکہ ہمارا دوست ہے, ٹھیک ہے نا. تو اچھا اب جو چائنا کا جو ہم نے امپورٹ جب آیا نا بڑا, اور جب ہمارا یہ فورن کرنسی کا رولا ہم نے ڈالا, ابھی کی بات ہے, نہیں یہ پرانی بات ہے, جب یہ شروع ہوا نا یہ امپورٹ کا کھانچا, تو ہم نے اس میں چائنیز کو کہا کہ ہمارے پاس تو وائٹ پیسے ہی نہیں ہے, حوالے سے کام کرو. تو اس نے انڈر انوائسی حوالہ شروع کر دیا. تو چائنا کی تقریباً 5 سے 6 بلین ڈالر کی ٹریڈ ہمارے ساتھ حوالے کی ہے. جو چیز آتی ہے اور انڈر انوائس ہوتی ہے. جی میں کہہ رہا ہوں جو چیئرمین FBR رہ چکا ہوں, یہ کوئی سڑک والا بندہ نہیں کہہ رہا ہے. 5 سے 6 بلین ڈالر بلین ڈالر نہیں, بلین ڈالر حوالہ چل رہا ہے یہ, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد وہ آ گئے پھر ہمارے پاس CPEC بنانے کے لیے. انہوں نے جو دل چاہ بل کیا, جو دل چاہ بل کیا. نہیں دیکھیں اس میں کہ ساہیوال پلانٹ بن گیا, کول فائر پلانٹ ان دی مڈل آف پنجاب بن گیا, تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ہمارا قصور ہے کہ ہم نے مڈل آف پنجاب ہم نے کول کا. ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم نے 17% پہ ڈالر میں کیوں رکھا ہوا ہے. نہیں تو کیوں رکھا ہوا ہے؟ ہمارے تو چائنا کا تو نہیں قصور ہے. پھر کوئی دوستی تو نہیں ہے, اوپر سب پرسنل انٹرسٹ آ گیا. نہیں سنیں نا, اب جب میں نیگوشیٹ کرنے گیا, ری نیگوشیٹ کرنے گیا, صحیح, انہوں نے پاکستانی ایگری کرے, چائنیز نے منع کر دیا. آج کیا پھنسا ہوا ہے؟ آج IMF کی ڈیل کیوں نہیں ہو رہی؟ بیکاز سمپل ریزن, پاور ٹیرف ریویژن اینڈ آل آف دس. نہیں کریں گے. وہ کہتے ہیں اسے ریشیڈول کرائیں, امریکنز کہتے ہیں ریشیڈول کرائیں. ٹھیک کہتے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ ناؤ گیٹنگ ٹورڈز دی اینڈ, اور آج کے اس کو کلوز کرتے ہیں, اور انشاءاللہ ویل کنٹینیو ان دا فیوچر. یہ کہ وٹ ڈو یو تھنک آف دی IMF اور جو کس طرف حالات جا رہے ہیں؟ IMF پاکستان کا دوست ہے, دشمن ہے؟ IMF کی پالیسی ہمارے لیے ٹھیک ہے, نہیں ہے؟ اور یہ کہ بتائیں کہ کس طرف چیزیں جا کے بیٹھیں گی, اور ہمیں کیا کیا تکلیف دہ ڈیسیجنز اور ایکشنز لینے ہوں گے کہ اوور کم دس سچویشن؟ دیکھیے میں اس کو السٹریٹ کر دیتا ہوں, پھر آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. IMF, کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے نا, کوئی بیمار ہو گیا بندہ, تو اسپتال اس کا دوست ہے یا دشمن ہے؟ نہیں تو اسپتال ہے, اسپتال نہ دشمن ہے. IMF اسپتال ہے, IMF علاج نہیں ہے. IMF اسپتال ہے, علاج نہیں ہے. پہلے ایگری کرے کہ پاکستان مریض ہے, مریض سن لیں, مریض ہے, اسپتال میں جانا ہے تو ختم, IMF جانا ہو گیا, ختم ہوگی بات, ختم ہوگی. آگے چلے. اب اسپتال میں جانے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ سگریٹ نہیں پئیں, نہاری نہیں کھائیں, اپنے شام کو 9 بجے سو جائیں, ورزش کریں, اور اس کے بعد کیموتھراپی کرائیں اور سرجری کرائیں, پھر آپ شاید زندہ رہ جائیں, نہیں تو آپ فارغ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. اب نہ ہم سگریٹ پینا بند کرتے, نہ ہم ورزش کرتے, نہ سگریٹ پینا بند کرتے, نہ ہم کیموتھراپی کراتے. اچھا نہیں سوری, ابھی کیموتھراپی اب یہ نہیں کی. اب وہ کہہ رہے ہیں بھائی تمہاری اینڈ اسٹیج آ گئی ہے, تمہیں کیموتھراپی کی دوا شروع کرو. جب کیموتھراپی شروع کرو گے تو بال جھڑ جائیں گے, وہ تکلیف ہوئے گی, الٹیاں ہوئے گی. نہیں, وہ ہم تیار ہی نہیں ہے نا.
وہ اب بال جھڑنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں نا. ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے جب IMF آئے گا تو بال جھڑیں گے نا, اجڑ رہے ہیں, بال جھڑ رہے ہیں نا. ہاں تو ہوگا. نہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی نا, ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ IMF بال جھاڑ رہا ہے. IMF بال نہیں جھاڑ رہا, IMF کی بھی بال جھاڑ رہی ہے نا. IMF تو اسپتال ہے, اس نے تو کرنا ہے جو کرنا ہے. اسپتال ہے. اس نے کہا یار آپ میرے اسپتال میں آ گئے نا, اب تمہارا کینسر صحیح ہو سکتا ہے, تمہیں کیموتھراپی کرنی ہے. اب زندہ رہنے کے لیے کیموتھراپی کرنی پڑے گی نا. اسے بال جھڑیں گے. اب جب بال جھڑ رہے ہیں تو لوگ کہہ رہے ہیں IMF کر رہا ہے. وہ بھائی IMF نہیں کر رہا, یہ کیموتھراپی کر رہی ہے. چلو آپ کو کیموتھراپی اچھی نہیں لگتی تو آپ سرجری کر لو. سرجری کے لیے کچھ چیز کٹے گی, وہ کاٹنے کو وہ تیار نہیں ہو. کچھ کٹے گا نا سرجری کے لیے, نہیں بالکل کرے گا, وہ کٹے گا, وہ بھی تیار نہیں ہو. تو اب تیسرا بات کیا ہوگی, سرجری کیموتھراپی. اس کے بعد سرجری بھی نہیں کراؤ گے, کیموتھراپی نہیں کراؤ گے, تو وہ کہے گا, وہ اسپتال والا یہ کہے گا آپ کو شام ایک دن بعد کہ بھائی اس طرح کریں, ہسپتال سے چلے جائیں آپ, ایک جگہ ہوتی ہے ہاسپس, وہاں چلے جائیں. جب کینسر کا مریض ہوتا ہے اپنی ٹرمینل میں چلا جاتا ہے, ٹرمینل میں چلا جاتا ہے, وہاں پہ جا کے تو ہاں تو وہ گہری سانس لے. تو اب میرا خیال ہے کہ تقریباً ہمارے فائنانس منسٹر صاحب نے یہی کہہ دیا ہے. انہوں نے کہا جی اللہ نے بنایا تھا, اللہ بچائے گا. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم نے سرجری, کیموتھراپی نہیں کرانی, سرجری بھی نہیں کرانی, اب ہم جو ہے نا ہاسپس پہ چلے جاتے ہیں. اگر اللہ نے بچا لیا تو بچا لیا, نہیں بچایا تو چلے جائیں گے. میری السٹریشن غلط تو نہیں ہے؟ نہیں ایسے ہی ہے, ایسے لگ رہا ہے ایسے ہی ہے. نہیں السٹریشن تو غلط نہیں ہے نا, السٹریشن بالکل صحیح صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بات میں نے, میری غلطی یہ ہے کہ میں نے 2021 میں کہہ دی تھی, آپ سارے آج کہہ رہے ہو. میں نے 2021 16 دسمبر کو یہ بات کہی تھی کہ یار یہ جو ہے نا, یہ جو ہے یہ نہیں چل رہا. اب مگر میرا کہنا ہے بھائی کیموتھراپی بھی کرانی پڑے گی, سرجری بھی کرانی پڑے گی, اسپتال میں بھی جانا پڑے گا. ہاسپٹل میں ٹائم تو نہیں, ہاسپٹل نہیں جانا پڑے گا, پھر آپ ریکوپریشن کے لیے کرنا پڑے گا. سو آج ہماری ایک بہت انٹرسٹنگ ڈسکشن ہوئی ہے وچ گون ان ٹو دی کریشن آف پاکستان, دی آئیڈیالوجی آف پاکستان, اینڈ ویئر سم آف دا پلیسز وی ہیو لاسٹ دا وے. جہاں پہ ہماری نیشن, ہم وی آر سیریز آف ٹرائبس پر ہماری نیشن نہیں بنی, اینڈ ہاؤ اٹ ہیز ریفلیکٹڈ in governance. Of course, Mr. Shabbar Zaidi is a par excellence tax advisor, but also someone who has been in the FPR at the highest level, has tried to reform the system. He has very strong views, very strong opinions, and this reflects both the depth in which he has thought about it, but also the work that he has done. And sometimes he has faced the backlash from all the change that he has wanted to bring in. And so this series of the alchemy of transformation continues, this time discussion on alchemy of transformation of Pakistan. For Pakistan to succeed, we need to be a cohesive country, but more so we need to be a country which is financially viable, financially sustainable, in which each citizen, each organization contributes its utmost to the national growth, national prosperity, and of course people pay taxes and the state delivers its services for the good of human beings, for the good of communities, individuals, as well as for the country. And join me next time on the next episode. Thank you from this time.